बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम आपको जैसे वेदर का हाल बताया करते थे, अब हम आपको बताते हैं पेट्रोल प्राइस का हाल। तो क्योंकि रोज़ाना ही इसमें इजाफा ही हो रहा है, वैसे तो कमी भी हो सकती है। कमी जब भी होती है शाज़ व नादिर ही कभी कमी होती है, लेकिन जब भी कमी होती है वो सिर्फ पैसों में होती है। 35 पैसे ज़्यादा से ज़्यादा 70 पैसे। बट प्राइस जो है ना, जब बढ़ते हैं तो रुपीज़ में बढ़ते हैं। पिछले दिनों 3 रुपए, फिर 5 रुपए, अब क्या बताया जा रहा है? अब जनाब पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 27 पैसे का इजाफा किया गया है। तो अब इस पे खुश होना चाहिए। अब मैं अपने अल्फाज क्या वापस नहीं, आप अल्फाज वापस क्यों लेंगी? इस पे हम खुश होना चाहिए। हमारे लिए खुशाइन खबर है कि एटलीस्ट चलें पैसों के अंदर ये इजाफा किया गया है। 27 पैसे का इजाफा किया है और पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई है। तो अब आप ये देखें 337, इसमें मतलब ये 27 पैसे मिला के, तो इसके बाद मतलब और क्या ही हो सकता है, और कितना ही रुपीज़ के अंदर इजाफा किया जा सकता है। बट आपको मैं डीजल का बता दूं, डीजल के अंदर जनाब 1 रुपये 64 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 364 रुपये 70 पैसे फी लीटर हो गई है। तो प्रोग्राम में आगे चल के तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे इस पर, लेकिन हमने कहा कि आपको ज़रा आते साथ ही पहले अपडेट दे दें कि आज के दिन आपको पेट्रोल और डीजल किस कीमत पर मिलेगा। चलें जी, और हम जो बढ़ते हैं अपनी स्टोरीज़ की तरफ, तो जो PTI है इमरान खान ना, उनके हवाले से एक ख़बर आई है कि सुबह सवेरे उन्हें शिफा अस्पताल से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। आपको पता है कि अदालत के हुक्म के मुताबिक उनको शिफा हॉस्पिटल एडमिट किया गया था। और ज़राई बता रहे हैं कि बानी PTI को रात गए सख्त सिक्योरिटी में जेल से अस्पताल लाया गया था। बानी PTI को वापस अडियाला जेल में उनके सेल में शिफ्ट किया गया है। और इस बारे में हम मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ खावर खुम्मन। खावर, आपसे जानना चाहेंगे, थैंक यू सो मच सुबह सवेरे ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल रात के आखिरी पहर, मेरे ख्याल में 12 बजे तक की डेडलाइन थी, उससे कुछ ही टाइम पहले बानी PTI को अस्पताल लाया गया। और ज़ाहिर है पूरे उसके इंतज़ामात हुए, पूरी सिक्योरिटी, तमाम तर मामलात। उसके बाद सुबह सवेरे खबर आ रही है दोबारा उन्हें वापस शिफ्ट कर दिया गया है। तो इनमें कितनी सदाकत है? और हमने तो सुना था कि उनका ट्रीटमेंट भी वहाँ पर होना है। जी, एक तो रात को जब ये सारी की सारी डेवलपमेंट हुई, उसको हम कवर कर रहे थे। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था विद इन 2 डेज उनको शिफ्ट करना था। एक डॉक्टर्स का बोर्ड आपको पता है बना था, और उस डॉक्टर्स के बोर्ड ने सारे का सारा तयन करना था कि उनकी सेहत को किस तरह के मसाइल हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के अंदर ये भी लिखा गया था कि वो बोर्ड जो है वो तय करेगा कि उनका इलाज किस तरह होना है, कैसे होना है, और उनके इलाज में क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको इमीडिएटली जिनकी ज़रूरत है वो उनको मुहैया की जाएंगी। सो कल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक एक उनकी हमशीरा डॉक्टर उस्मा और उनके जो पर्सनल डॉक्टर हैं डॉक्टर फैसल, वो पहले वहाँ पे अडियाला जेल गए। अडियाला जेल के अंदर जितना अर्सा भी उनको वहाँ पे लगा, एक इनिशियल वहाँ पे एग्जामिनेशन हुआ। फिर हुक्म के मुताबिक रात को उनको शिफ्ट किया गया वहाँ पे शिफा हॉस्पिटल। और अब अभी जो आप इतलात बता रही हैं, खबरें इसी तरह की आ रही हैं कि जाहिर है वहाँ पे जो डॉक्टर्स मौजूद थे, डॉक्टर्स का जो बोर्ड था, जो है उन्होंने सारे का सारा उनका मुआयना किया। अब उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है जो सुप्रीम कोर्ट हुक्म के मुताबिक जाहिर है सुप्रीम कोर्ट को जमा करवाई जानी है। तो अभी जो लेटेस्ट हमारे नुमाइंदे जिसके ऊपर काम कर रहे हैं कि गुज़िश्ता रात उनको क्या क्या वहाँ पे टेस्ट हुए, क्या क्या चीज़ें उनकी सेहत के हवाले से जो भी डॉक्टर्स ने सुजेस्ट की, उनकी ट्रीटमेंट हुई, क्या क्या सुजेस्ट हुआ, तो वो जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हमारे सामने। एक्चुअल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, आपने कहा ना कि बोर्ड बनाया गया, फिर वो बोर्ड तय करेगा कि भाई अब मुआयना होगा, उसके बाद आगे क्या करना है। तो ये इनफ विंडो टाइम फ्रेम था जिसमें ये सारे मामला तय पा गए? देखिए सदफ, इसमें एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह थी उस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कि जो भी उनकी सेहत का मामला होगा, उनकी सेहत के हवाले से जो रिपोर्ट्स होंगी, मेडिकल रिपोर्ट्स, वो सिर्फ और सिर्फ जो है उनके ख़ानदान की कस्टडी में रहेंगी। उनको उनके ऊपर सियासत नहीं होगी, उनके ऊपर मीडिया के अंदर डिस्कशन नहीं होगी। लिहाजा वो जो वो तो एक रिपोर्ट है अलग चीज़ है। मैं तो ये सवाल इस तनाजुर में पूछूं कि नेक्स्ट हियरिंग है 16 सितंबर तक,
تو آرڈر سے شاید کچھ لوگوں نے اس کو ایسے انٹرپریٹیٹ کیا کہ یہ 16 تک تو پھر یہیں پر رہیں گے، مطلب شفا اسپتال میں ہی رہیں گے اور اس دوران ٹریٹمنٹ بھی ہوگا۔ سر شروع میں یہ بالکل ایک انٹرپریٹیشن کی جا رہی تھی کہ ایز اف کہ جی اب نیکسٹ جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر ہی رہیں گے 16 سپٹمبر تک، اور اس کے بعد جو ہے ڈیسائیڈ جو ہے سپریم کورٹ کرے گا کہ کیا انہوں نے ہاسپٹل میں رہنا ہے یا پھر واپس جیل میں جانا ہے۔ لیکن بعد میں یہ بھی بتایا جا رہا تھا ایک مطلب ظاہر ہے حکومت کی طرف سے کہ جی عدالت کا حکم ہے انہیں شفا ہاسپٹل لے کے جانا ہے، اور وہاں پہ ظاہر ہے جو ڈاکٹرز کا ایک بورڈ بنایا گیا تھا جس میں ان کے پرسنل ڈاکٹرز، گورنمنٹ کے ڈاکٹرز، انہوں نے اس بات کا تعین کرنا تھا کہ ان کو کس طرح کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، کس طرح کیا ان کو ہاسپٹل میں رہنا ہے یا نہیں ہے۔ دیر از اے پاسبلٹی، ظاہر ہے ہم اس وقت ایک جو ہے گیس ورک ہی کر سکتے ہیں، دیر از اے پاسبلٹی کہ ڈاکٹرز نے ان کی صحت ظاہر ہے ان کا تعین کیا ہوگا اگر ابھی تک بٹ خاور بھائی اس وقت سوشل میڈیا پر اور بہت سے حلقوں میں بہت سے قیاس رائیاں ہو رہی ہیں، 2-3 باتیں ہیں جو گردش کر رہی ہیں۔ ایک تو کہ 2 کانوائز نکلے تھے اڈیالہ سے، ایک شفا کے لیے ایک پیمز کے لیے، دوسرا یہ کہ بانی نے علاج سے انکار کیا نہیں کیا۔ تو پی ٹی آئی ذرائع سے کوئی تصدیق ہو پائی ہے ابھی تک کسی خبر کی، یا بانی کے جو اہل خانہ ہیں جو ان کی بہنیں ہیں انہوں نے کسی قسم کی کوئی تصدیق کی؟ سائم جو ہے معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے حکم کے اندر نا ایک چیز بڑی واضح یہ لکھی گئی تھی کہ اس کے اوپر کوئی بھی قیاس رائے نہیں کی جائے گی۔ ان کی جو میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے جو بھی ہوگا آفیشلی جو شیئر کیا جائے گا، نمبر 1، نمبر 2 جو بھی معاملہ ہے وہ جو پیشنٹ ہے یا ان کا خاندان ہے وہ سارے کا سارا ان کے ساتھ براہ راست ڈاکٹرز ان کو سجیسٹ کریں گے، ان کے ساتھ ساری کی ساری انفارمیشن شیئر کریں گے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہم اس ساری سٹوری کے اوپر ظاہر ہے رات کو بھی 3 بجے تک لگے رہے، ابھی بھی صبح سے ہم اس سٹوری کو فالو کر رہے ہیں۔ سو ایز سون ایز پاسبل جو ہمارے پاس جو ہے مصدقہ اطلاعات ہمارے پاس آتی ہیں جو جن کے ظاہر ہم میڈیا کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی بحیثیت ایک رسپانسبل جرنلزم کرتے ہوئے وہ شیئر کریں گے۔ لیکن رات کو ظاہر ہے آفیشلی آپ نے دیکھا جس انداز سے وہاں سے کونوائے آیا، جس انداز سے ان کو ہاسپٹل ظاہر ہے سارا میڈیا اس بات کو فالو کر رہا تھا۔ تو جو بھی ہمارے پاس جو اطلاعات آتی ہیں تو وہ ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن جو اطلاعات ابھی تک آپ کے سامنے ہیں، جو بات ہو رہی ہے اس کے اوپر ظاہر ہے ہم اسی حد تک بات کر سکتے ہیں جو انفارمیشن ہمارے پاس کنفرم ذرائع سے ملتی ہے۔ بالکل خاور، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ ذوالقرنین حیدر ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ ہیں۔ ذوالقرنین بتائیے گا آلموسٹ اگر ہم ٹائم کا اندازہ لگانا چاہیں، اڈیالہ جیل سے شفا اسپتال جب پہنچے اور شفا سے دوبارہ اڈیالہ، کتنا عرصہ ٹائم پیریڈ ہے یہ؟ دیکھیں اگر صرف آنے جانے کا ٹائم لگائیں تو یہ تو ٹوٹل جو ہے 40 سے 45 منٹ کا ہے، لیکن وہاں پر کتنا تو 12:36 پہ رات کو یہ وہاں سے اڈیالہ جیل سے روانہ ہوئے اور یہاں پر 1 بجے کے قریب پہنچے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر جو اندر ٹریٹمنٹ ہوتا رہا ہے، ڈاکٹر وہاں پہ موجود تھے، ٹیسٹ لیے گئے، اور اس کے علاوہ کس ڈاکٹر نے چیک کیا ہے یہ تفصیل تو ظاہری بات ہے کہ حکومت یا ان کی طرف سے جو اہل خانہ ہے ان کی طرف سے سامنے آئے گی۔ وہاں پر یہ پروسیس رہا ہے اور تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں 4.5 گھنٹے تک وہ یہاں پر رہے ہیں، اور صبح جو ہے 5 بجے کے بعد وہ ان کو یہاں سے لے کر گئے ہیں اڈیالہ جیل۔ اور یہ بتا چلوں کہ جب ان کو لایا گیا تھا تو 3 کنوائے بنائے گئے تھے، ایک بانی پی ٹی آئی کا کنوائے تھا اور دوسرا جو ہے ڈاکٹر کا اور سیکورٹی جو افسران ہیں ان کا بھی تھا، اور یہاں پر لایا گیا تھا۔ یہاں سے مغرب کے بعد ہی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں اور الشفا اسپتال کے بعد، اور یہاں پر تمام سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے، یہ تمام روڈ جو ہے وہ خالی کر دیے گئے، آنے جانے والے جو راستے ہیں وہ بند کر دیے گئے، میڈیا اگرچہ نزدیک تھا تو میڈیا کو بھی دور کر دیا گیا تھا، تو لائٹس بھی آخر میں بند کر دی گئی تھی۔ یہ بات تو کنفرم ہے کہ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل سے شفا ہاسپٹل پہنچے تھے، شفا ہاسپٹل میں کچھ دیر رہے اور پھر اس کے بعد شفا سے ان کو واپس اڈیالہ شفٹ کیا گیا۔ شفا ہاسپٹل بانی کتنی دیر تک رہے؟ جی شفا ہاسپٹل کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تقریباً بنتا ہے 4 سے 4.5 گھنٹے کا وقت ہے جو وہاں پر وہ رہے ہیں، اور اب حکومت کی جانب سے بھی ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ وہ ان کو لایا گیا اور ان کا ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے، وہاں جو ڈاکٹرس ہے آئی اسپیشلسٹ ہے انہوں نے بھی ان کا چیک اپ کیا ہے، اور اس سارے دوران میں ان کی جو بہن ہے
وہ بھی ان کے ہمراہ رہی ہیں اور سارا پروسیس جو ہوتا رہا ہے. اور کیونکہ سپریم کورٹ کا ذوالقرنین، حکم بہت تھا. شکریہ آپ کا اس ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے. کل وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن کو، یعنی اپوزیشن کا ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا چنک ہے، وہ ان کو مذاکرات کی دعوت دے دی. تو وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، اس میں وہ گفتگو کر رہے تھے. اپوزیشن کے ساتھ بامقصد بات چیت کے لیے تیار ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ کہنا تھا. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اپوزیشن پر منحصر ہے وہ کب تک مذاکرات کی میز پر آتے ہیں. جو بھی مسائل ہیں آئیں، مل بیٹھ کر حل کریں، معیشت میں اپنا کردار ادا کریں. پھر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے وزیر اعظم کی مذاکرات کی دعوت کو خوشائند بھی قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ امید ہے آفر صرف زبانی حد تک نہیں ہوگی، عملی اقدامات بھی ہوں گے اور یہ وقت ہے کہ مذاکرات ہوں اور سیاسی مسائل کا کوئی سیاسی حل نکلے. پھر جناب مولانا فضل الرحمان نے متحدہ اپوزیشن کے قیام کا کل اعلان کر دیا. اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کی مولانا صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جناب کہ ہم مشترکہ پارلیمانی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور مزید مشاورت جاری رہے گی. پیپلز پارٹی کو متحدہ اپوزیشن میں شامل کرنے کے سوال پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے. بالکل، اور یہ کل بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی یہ جناب. بڑا اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آیا. اچھا جی، حکومت کی وعدہ خلافیاں جاری رہیں تو ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا، ایسا کہنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی نے نظر انداز کرنے پر کافی زیادہ شکایات بھی کی ہیں اور پیپلز پارٹی کے وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات کا یہ احوال ہے. اور ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ پی پی وفد نے قومی، پارلیمانی اور سیاسی معاملات میں نظر انداز کیے جانے کا گلہ کیا. آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے بیسکلی وہاں سے زیادہ ہم نے تلخیاں دیکھی. آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے بھی ایک بار پھر سے پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار کیا، دھاندلی کے سنگین الزامات کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا. حکومتی وفد کا بہرحال یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی دھاندلی کے شواہد دے تو تحقیقات کرانے کو تیار ہے. اسحاق ڈار نے قانون سازی کے معاملے پر خدشات دور کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی اور ایاز صادق کہتے ہیں کہ چاہتا ہوں دونوں جماعتیں اتحادی ہیں، اختلافات ختم کریں اور اپنا کردار اس میں ادا کرتا رہوں گا. چلیں جی، پھر اس بارے میں بات بھی کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی نے جوائن کی ہے. بہت شکریہ شرمیلا، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو ذرا جاننا چاہوں گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک دفعہ پھر سے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دیتی ہے اور بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بڑی خوشائند بات ہے، زبانی نہیں ہونی چاہیے، اس پہ کوئی عملی اقدامات بھی ہونے چاہیے. انہوں نے بڑا ویلکم کیا ہے اس بیان کو وزیر اعظم کے. پیپلز پارٹی کیا موقف رکھتی ہے اس بیان پہ؟ بہت شکریہ اچھا شرمیلا، آئی ایم ریئلی سوری ٹو انٹرپٹ، ہم آپ کی آڈیو نہیں سن رہے، ہم ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. بٹ جاننا یہ ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے. بڑی اہم ڈیولپ، اچھا بڑے عرصے بعد ہدف آپ نے دیکھا کہ ملک کی سیاسی جو منظرنامہ ہے اس کے اندر بڑی ہلچل ہو رہی ہے اور بڑا ایک انٹرسٹنگ اینگلز ہر روز ہم دیکھنے کو مل رہے ہیں اور بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان کا اتحاد کا اعلان کرنا محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ ملنے کے بعد، اس کے بعد پیپلز پارٹی ہمیں نالانا نظر آتی ہے نون لیگ سے. تو شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شرمیلا، میں جاننا آپ سے یہ چاہتا ہوں، میں اپنا سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ وزیر اعظم نے ایک دفعہ پھر سے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے، پیپلز پارٹی کیا موقف رکھتی ہے اس پہ؟ جی بہت شکریہ سائم، اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو صدف اینڈ یور ویورز. دیکھیے جی، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دینا ایک اچھی بات ہے. اٹس اے گڈ جیسچر، کیونکہ حکومت کو ہمیشہ اپوزیشن کو ایک ورکنگ ریلیشن شپ میں انگیج کرنا اور ان کے تحفظات دور کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب آگے سے کیا جواب آتا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو ہم تو شروع دن سے ایک کنسنسس پالیٹکس میں بلیو کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ تمام سیاسی جماعتیں جو جمہوری عمل کا حصہ ہیں ان کے ساتھ ایک انگیجمنٹ رکھی ہے. ابھی ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پارلیمان آئے تھے تو وہ اپوزیشن لیڈر کے دفتر میں جا کے ان سے ملے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی ہے اور ان کو بلکہ یہ بھی باور کرایا ہے کہ وہ اپنا کردار پارلیمان کے اندر ادا کریں. اور جن کمیٹی سے پی ٹی آئی کے لوگ غیر حاضر رہے کئی مہینوں سے، وہاں پر بھی آ کے اپنی جو پارلیمانی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کریں. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ وہ بیرسٹر گوہر کے بھی تعزیت کے لیے ان کے گھر گئے تھے. تو دیکھیں یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کہ جب آپ ایک جمہوری عمل کا حصہ ہیں اور جب ملک میں اتنی مشکلات درپیش ہیں اندرونی اور بیرونی، تو آپ کو تمام اسٹیک ہولڈرز کو
انگیج رکھنا چاہیے اور ایک ایسا ورکنگ ریلیشن شپ قائم رکھنا چاہیے جہاں پر اگر کوئی قومی امور کے معاملات آئیں تو اس کے اوپر سب ایک پیج کے اوپر. اٹ از ویری امپورٹنٹ. لیکن شرمیلا کل جو بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات ہے اس میں بھی لوگ بہت ساری آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے نتائج نکالنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے سوال بھی پوچھا گیا مولانا صاحب سے. مولانا صاحب کی ایک الگ رائے, انہوں نے کہا کہ وہ تو حکومت کا حصہ ہے, لیکن کیا ان نیئر فیوچر پیپلز پارٹی متحدہ اپوزیشن میں شامل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے صدف, کل کا دن تو بہت اہم تھا بہت سارے زاویوں سے, کیونکہ ایک تو عمران خان کی ہسپتال منتقلی تھی, اس کے حوالے سے بڑی چمگوئیاں تھیں اور بڑی قیاس رائیاں تھیں کہ بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے. حکومت کی طرف سے 2-3 رسپانسز آئے. ایک تو انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا, اس کے ساتھ ساتھ ریویو پٹیشن بھی فائل کری. اسی طریقے سے رات گئے تک نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ ہسپتال جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. دوسری طرف مولانا صاحب نے یہ اناؤنس کیا کہ جی ایک جوائنٹ اپوزیشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیے ہم تو ہمارے تعلقات ان تمام جماعتوں سے اور بالخصوص مولانا صاحب اور ان کی جماعت سے بہت اچھے رہے ہیں, ماضی میں بھی اور آج بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ 27ویں ترمیم کے اندر جب مولانا صاحب راضی نہیں ہو رہے تھے تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کاوشوں کے بعد وہ راضی ہوئے اور انہوں نے آ کے اپنا جو ایک پارلیمانی کردار ہے ووٹنگ کے ذریعے وہ ادا کیا. تو ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں. دیکھیے فیوچر کا میں اس وقت تو نہیں کہہ سکتی. اس وقت جو ہمارے تعلقات پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں وہ بہت ہی کشیدہ ہیں. ہمیں ماضی میں بھی تحفظات تھے, لیکن بالخصوص اے جے کے الیکشن کے بعد جس میں انہوں نے دل کھول کے دھاندلی کری ہے اور پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ تو چرائی ہے لیکن اے جے کے کی عوام کا مینڈیٹ بھی چرایا ہے, اس کے اوپر ہمیں شدید تحفظات ہیں. ایون اگر آپ پارلیمانی روایت میں دیکھیں تو اہم قانون سازی کے اندر پی ایم ایل جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا انپٹ جو ہے بہت کم لیتی ہے. ایجنڈا سیٹنگ اور دیگر جو معاملات ہیں اور بالخصوص پنجاب میں جو معاملات ہیں جو ہمارا ایک تحریری معاہدہ ہے اس کے اوپر بھی ابھی تک عمل نہیں ہوا ہے. تو وقتاً فوقتاً ہمارے معاملات اور تعلقات میں اتار چڑھاؤ تو رہتا ہے, لیکن اے جے کے الیکشن کے بعد تو بہت کشیدہ ہو گئے ہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں رائٹ, میں اس میں اپنا سوال بھی ایڈ کر دوں. جس دن بلاول صاحب نے اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ ملاقات کی اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں بلاول صاحب نے کہا کہ جو اے جے کے ہمارے تحفظات تھے اس پہ نون لیگ نے ہمارے سے ملاقات کیا, رابطہ کرنا ہی مناسب نہیں سمجھا, کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. اب خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ پیپلز پارٹی دھاندلی کے شواہد اگر دے تو تحقیقات کرانے کو وہ تیار ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ قانون ساز اسمبلی کے معاملے پر جو خدشات ہیں, جو قانون سازی کے خدشات ہیں, وہ جناب ہم یقین دہانی کرواتے ہیں اس کو دور کریں گے پیپلز پارٹی کے. تو اس حوالے سے کوئی ملاقات, کو رابطے شروع ہوئے ہیں آپ لوگوں کے؟ دیکھیے میرپور کے الیکشن کے بعد جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دھاندلی کے شواہد اور پھر ان کے بیانیہ جب سامنے آیا تھا تو اس کے بعد حکومت کی جانب سے آئی تھنک اسپیکر صاحب کی طرف سے رابطہ ہوا تھا اور ہم نے میرپور میں 4 سیٹوں کے حوالے سے دھاندلی کے شواہد ان کو دی. اس پہ آج تک پیش رفت نہیں ہوئی. اس کے بعد مظفر آباد میں دل کھول کے انہوں نے پھر دھاندلی کری اور پیپلز پارٹی کا اور اے جے کے عوام کا مینڈیٹ چرایا. اب ایشو پتہ ہے کیا ہے, بات یہ ہے کہ ان کو ایک تو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی ان کے بہت اہم اتحادی ہیں, اور دوسری طرف یہ ہے کہ انہیں سنجیدگی سے ان معاملات, ان تحفظات اور ان شکایات کا ازالہ کرنا چاہیے, جو کہ یہ نہیں کر پا رہے ہیں. اب اس کے پیچھے کیا منطق ہے, چاہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے پاس سمپل میجورٹی ہے تو شاید انہیں پیپلز پارٹی کس طرح کمنگ بیک ٹو مائی بیسک کوسچن کہ آپ کے جو تحفظات دور نہیں کیے جاتے اے جے کے الیکشن پر, تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیے جی پھر تو اس کے اوپر بہت سارے فیصلے ہو سکتے ہیں نا, اینڈ آپشنز آر اوپن. پھر تو دیکھیں اس وقت میرا یہ کچھ بھی کہہ دینا شاید معاملات کو اور حالات اور تعلقات کو مزید کشیدہ کر دے, تو میں ایسی کوئی چیز نہیں کہنا چاہتی. لیکن جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی مجلس عاملہ کرتی ہے. اس وقت تو جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے اور جو ہم ایک پروسیس اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پی ایم ایل این کے ساتھ کسی بھی قانون سازی میں ان کی رہنمائی, ان کی مدد یا ان کو ووٹ نہیں دیں گے, اور نہ ہی ہم ان کا فورم پورا کریں گے. آج بھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہے, اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا یہ فورم پورا کر سکیں گے, اجلاس چلا سکیں گے آج اگر پیپلز پارٹی نہیں بیٹھتی.
تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ پچھلے 2.5 سال سے تو کورم بھی پورا قومی اسمبلی میں ہم ان کر رہے فیوچر تھے. بلاول سینٹ میں صاحب کی کورم اور پورا ایسی مزید ملاقاتیں ہوں گی اپوزیشن کے ساتھ پھر؟ دیکھیے جی, اب the ball is in the court of the government. How soon and how well they engage with us. کس طریقے سے ہمارے تحفظات دور کرتے ہیں, کیونکہ وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہیں, تحفظات تو ہیں, ایشوز ہیں, شکایات ہیں, دھاندلی ہوئی ہے, چوری ہوا ہے. اب آپ اس کو کس طریقے سے اس ایڈریس کرتے ہیں, یہ حکومت کا کام ہے, یہ ہمارا نہیں ہے. ہمیں تو دیکھیے نا, جس طریقے سے دیوار سے لگایا گیا, جس طریقے سے لگاتے رہے ہیں, تو ایک حد ہوتی ہے نا. پیپلز پارٹی ایک اتحادی ہونے کے ناطے اور ایک بہت ہی ذمہ دار اتحادی ہونے کے ناطے ہم چاہتے ہیں کہ جی ایک جمہوری عمل جاری اور ساری رہے, حکومت اپنا کام کرتا رہے, اس کو ہم سپورٹ دیتے رہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ہمارا مینڈیٹ چوری کریں یا آپ ہمیں دیوار سے لگا دیں, لیکن پھر بھی ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی قانون سازی کے اوپر ووٹ دیتے رہیں, آپ کی ہر چیزوں کو سپورٹ کرتے رہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا, یہ تو ممکن نہیں ہے. It has to be a working relationship and a well-meaning working relationship, جو اس وقت بالکل بھی dysfunctional ہو چکا ہے. مطلب there is a complete breakdown. اور اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو پھر دیکھیے نا, ایک طرف تو متحدہ اپوزیشن بن رہی ہے, تو پھر پیپلز پارٹی بھی اپنے آپشن دیکھے گی کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے. اوکے, بہت شکریہ انٹرسٹنگ. تھینک یو سو مچ شرما صاحبہ. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور جناب حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک جناب. ہم ملکی سیاسی صورتحال ڈسکس کر رہے تھے بریک کو جانے سے پہلے. تو آپ کو یہ بتا دیں کہ ملک گیر دھرنے کا اعلان کیا ہوا ہے. اعلان بھی کیا بلکہ ملک گیر دھرنے پہ بیٹھی ہوئی ہے ایک جماعت, اس جماعت کا نام ہے جماعت اسلامی. اور جب سے وہ جماعت ویسے بیٹھی ہوئی ہے, جس کاز کے لیے, پرپز کے لیے وہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ پورا تو ہو نہیں رہا بلکہ اس میں اضافہ ہوئے جا رہا ہے. پیٹرول پرائسز کی میں بات کر رہا ہوں. تو امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان یہ کہتے ہیں کہ آئی پی پیز کے ناجائز معاہدے کیے گئے, کیپیسٹی پیمنٹ میں بھی عوام سے حکمرانوں نے 2 نمبریاں کیں, بیوروکریسی بھی عوام کے ساتھ ظلم کرتی ہے اور امیروں کو پوچھتی تک نہیں ہے. تو حافظ نعیم الرحمان یہ بھی کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی صرف لیوی کے خاتمے اور قیمتوں میں کمی کے بعد پیچھے ہی ہٹے گی, بٹ اس سے پہلے پیچھے نہیں ہٹے گی. حکمرانوں نے ٹیکس وصول میں طلبہ کو بھی نہیں چھوڑا. تو ذرا وہ مزید کیا فرما رہے ہیں اس حوالے سے سن لیتے ہیں. شریف صاحب, آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے, آپ کو پیٹرول کی قیمتیں کم کرنی پڑیں گی. آپ نے یہ لیوی کس لیے لگائی ہوئی ہے؟ یہ 80-90 روپے کی لیوی بھتہ وصول کر رہے ہو, جھگا ٹیکس وصول کر رہے ہو. پیٹرولیم کی لیوی ایک عذاب بنی ہوئی ہے. پیٹرولیم کی قیمت بڑھتی ہے, گھر کی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. ایک ہی طبقہ ہے جو اس لیوی سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے, یہ نون, یہ پیپلز پارٹی, سارے کے سارے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. ہم 25 کروڑ انسانوں کو ان چند لوگوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے. آج 5واں روز ہے آج جماعت اسلامی کے احتجاج کا 5واں روز ہے. اب دیکھیں کب تک, یہ تو کہتے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب کہ جب تک ان میں کمی نہیں آ جاتی, ان کا مطالبہ 225 فی لیٹر پیٹرول کیا جائے. اب حکومت کب سنتی ہے ان کی یہ بات, لیکن یہ ظاہر ہے جب اس طرح دھرنے ہوتے ہیں, احتجاج ہوتا ہے, جو پبلک ہوتی ہے نا اس کو بڑا مشکلات ہوتی ہیں. اور جب کراچی جیسا شہر ہو جہاں پر آلریڈی ٹریفک کا مسائل ہو تو وہ بڑا ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے. بٹ یہ بات طے ہے کہ عوام کو اویئرنیس بھی ہوتی ہے ان چیزوں سے. خاص طور پہ آپ دیکھیں آئی پی پی سے جو معاہدے ہیں اس کی مد میں یا ٹیکس کی مد میں, جو لیوی ہے اس کی مد میں لوگ کتنے زیادہ ٹیکسز پے کر رہے ہیں, ریٹرن لوگوں کو مل کے رہا ہے. اور کچھ ٹیکس ایسے بھی ہیں جن میں عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. اور جس طرح کہ مطلب وہ کاربن لیوی والا ٹیکس ہمارے اوپر عائد کیا ہوا, جس میں 5 روپے ڈائریکٹ ہم پے کریں اور ہمارا کاربن فٹ پرنٹ اتنا ہے بھی نہیں. بٹ یہاں پر بات یہ ہے کہ جناب جس دن سے جماعت اسلامی بیٹھی ہے احتجاج پہ, ٹھیک ہے میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ آئی پی پیز کی اویئرنیس جماعت اسلامی سے ہمیں ملی, دھرنوں سے ملی, تقریروں سے ملی. بٹ جس دن سے بیٹھی ہوئی ہے اس دن سے 3 روپے, پھر 4 روپے, پھر 5 روپے, آج پھر 27 پیسے اضافے پہ اضافہ ہوا جا رہا ہے. تو کیوں نہیں حکومت اثر لے رہی جماعت اسلامی کے اس دھرنے کا, جبکہ عوام کا اب ہم دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ موبلائز بھی ہو رہی ہے عوام. کل خواتین کا بہت بڑا سیٹ ڈاؤن تھا, وہاں پر ہم نے دیکھا. تو اب حکومت کی شاید پرائورٹیز ڈفرینٹ ہیں, یا اس وقت کچھ اور ملک میں چل رہا ہے جہاں پہ حکومت کا دھیان ہے, اگنور کیا جا رہا ہے شاید جماعت اسلامی کو اور ان کے مطالبات کو. لیکن یس, یہ اس بات سے ہم بھی اگری کرتے ہیں کہ پیٹرولیم مسوعات کی قیمتوں میں ڈکریز ہونا چاہیے. اچھا, اس میں جو مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں اضافہ ہو رہا ہے نا, اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے نا کافی زیادہ پریشان ہیں. اب کیا کرے پبلک,
पब्लिक अच्छा एहतजाज जो भी इसमें होता है ना, धरने में, उसमें होता है एक टाइम होता है, उसमें आके स्टूडेंट भी अक्सर बैठे होते हैं, तो वो भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। चलें जी, इससे आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छी खबर ये है कि हम आईटी सेक्टर की बात करेंगे। आईटी सेक्टर में पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान की आईटी बरामदात ने एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया है। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा साल जुलाई में पाकिस्तान ने 41 करोड़ 70 लाख डॉलर की आईटी बरामदात की, जो गुज़िश्ता साल के इसी महीने के मुकाबले में 18% ज़्यादा है। क्या बात है। और जनाब, माहाना बुनियाद पर भी बरामदात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुसलसल कई माह से पाकिस्तान की माहाना आईटी बरामदात 40 करोड़ डॉलर से ज़ायद रहने का रुझान बरकरार है। मौशी माहिरीन ये बताते हैं कि अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो रवा माली साल पाकिस्तान की आईटी बरामदात 5 अरब डॉलर का संगे मील अबूर कर सकती हैं। गुज़िश्ता माली साल भी पाकिस्तान ने तकरीबन 5 अरब डॉलर की रिकॉर्ड आईटी बरामदात हासिल की थी, और अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल 2025-26 में सिर्फ पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने तकरीबन 1.25 अरब डॉलर की आईटी बरामदात करके अहम किरदार अदा किया। आप सोचें, फ्रीलांसर्स जो कि सेल्फ टॉट हैं इन मोस्ट केसेस, और जो कि ख़ुद अपनी मदद आपके तहत खुद साख्ता तौर पर पढ़ के समझ के ट्यूटोरियल्स देख के काम कर रहे हैं, उन्होंने 1.25 अरब की रेमिटेंसेस वो लेके आए मुल्क के अंदर। तो ज़रा सा अगर इनको और पुश मिल जाएगा, अगर प्रॉपर वर्कशॉप्स होंगी, फॉर्मल ट्रेनिंग अगर हमारे फ्रीलांसर्स को मिल जाए, और इनके जो पेमेंट के मसाइल हैं जो आती है बाहर ममालिक से पाकिस्तान में, ये हल हो जाएँ, तो फिर तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो जाएगी। आप सोचें बात कहाँ पे जाएगी। चलें, तो आईटी मिनिस्टर शिजा फातिमा ने ज्वाइन किया है, उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि अच्छी खबरों में एक खबर ये भी थी कि पाकिस्तान में गूगल ऑफिस के क़याम जो है वो भाई सिर्फ एक नए दफ्तर का इफ्तिताह नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के हवाले से, डिजिटल मईशत के हवाले से बड़ा अहम संग मील करार दिया जा रहा है। और इससे और क्या क्या रास्ते निकलेंगे, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिजा, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले मैं इसी लास्ट जो स्टोरी इसी से बात कर लेते हैं, जो गूगल ऑफिस खुल गया है, इससे एक आम पाकिस्तानी सारिफ, पाकिस्तानी नौजवान कैसे अमली तौर पर फ़ायदा उठा सकता है, और कब ये फ़ायदा उसे मिलना शुरू होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। मैं तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, ये जो आपने रिकग्नाइज़ किया और अभी अपने शो के ज़रिए सबको बताया कि सेक्टर में जो है वो 471 मिलियन डॉलर जो है उसकी सिर्फ जुलाई के महीने में हमने बरामदात रिकॉर्ड की। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम तकरीबन 85% ट्रेड सरप्लस पे होते हैं। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की तरह कुछ इस तरह नहीं होता कि हम पहले 200 मिलियन डॉलर की इंपोर्ट करें तो डॉलर बाहर चला जाए, फिर एक्सपोर्ट करें 400, तो ट्रेड सरप्लस बैलेंस जो है वो इसमें बड़ा अच्छा होता है, तो हार्ड डॉलर पाकिस्तान आते हैं। दूसरा, मैं आपके ज़रिए एक बार फिर पूरे कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में गूगल का ऑफिस जो है उसका एक इनाग्रेशन हुई है, और इतनी बड़ी टेक जाइंट जो है उसने अपनी फ़िज़िकल प्रेजेंस जो है वो पाकिस्तान में वो लेके आए हैं। और मेरे ख्याल से कि ये सबसे ज़्यादा हमारी यूथ के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इस गूगल के ऑफिस के आने से अब इंशाल्लाह उनका जो फुटप्रिंट है पाकिस्तान में वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बड़ा होगा। हमारी उनसे स्किल्स पे, एआई पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की डेवलपमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ी डिटेल में बात हो रही है, और प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह आपको जल्द मज़ीद खुशखबरी भी देंगे। तो उस हवाले से आई थिंक द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे यूथ के लिए ये एक मौका है, ये अनप्रेसिडेंट है। और इसके आने से ना सिर्फ गूगल का इट्स नॉट जस्ट एन ऑफिस, आई थिंक इसके आने से जो बाकी की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, दैट इज़ गोइंग टू ऑल्सो बी अ बिगर अपॉर्चुनिटी। राइट शिजा, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि एक वक्त था जब हम देखते थे कि मेडिकल स्टूडेंट्स का मेरिट बहुत हाई होता था, 93, 94, 95 पे क्लोज होता था। अब हम देख रहे हैं कि सेम इज़ द केस विद द आईसीटी स्टूडेंट्स एज वेल, और उनका मेरिट बहुत हाई है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का बहुत रुझान बढ़ता जा रहा है टुवर्ड्स आईटी। जानना मैं आपसे चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं जिनमें बेतहाशा पोटेंशियल है, क्या हमारे पास इनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ऑन ग्राउंड हम वर्किंग कर रहे हैं? मसलन आइंदा 2 से 3 सालों में जो पोस्ट ग्रेजुएट्स होंगे उनको हम कहाँ पर ऑन ग्राउंड अकोमोडेट कर सकते हैं? देखिए, आपने बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट सवाल किया है, और ये हमारा काफ़ी एक प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी रेगुलरली मीटिंग लेते हैं जिसके अंदर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और ख़ाली हम एज़ आईटी मिनिस्ट्री नहीं बल्कि पूरा प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम जो राना मशहूद साहब चेयर करते हैं,
2 سال اس کو میں نے بھی دیکھا. نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ لانچ کی, اور اس یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کا مقصد ہی یہ ہے کہ پورے ملک میں ہم نے چیمبر سے, انڈسٹری سے, ان کی جو اگلے کچھ سالوں کی ڈیمانڈ ہے اس کو ہم نے اکٹھا کیا, اور اس کی بیسس کے اوپر وہ یوتھ امپلائمنٹ پالیسی بنائی گئی. اور اسی کی اگر میں کہوں کہ اس کی آپ بیکورڈ ورکنگ کریں تو اسی کے جو ہے وہ ایجوکیشن کا بھی پورا انشاءاللہ پلان بنے گا. لیکن میں یہاں پہ آپ کی بات کو بالکل آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گی کہ دیکھیں نیچر آف جابز بدل رہی ہے, اور صرف آئی سی ٹی کے اسٹوڈنٹس نہیں بلکہ ہم اب یہ کوشش کر رہے ہیں ایچ ای سی کے ساتھ مل کے کہ کسی بھی ڈسپلن کا اسٹوڈنٹ ہے, ایون اگر وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں یا لائر بن رہے ہیں, آج ان کو ٹیکنالوجی کی نو ہاؤ ان کے لیے مینڈیٹری ہے. آپ نے مینوفیکچرر بننا ہے, آپ نے کاروبار کرنا ہے, آپ اے آئی کے بغیر آج کمپیٹیٹیو ہو ہی نہیں سکتے. اور اس کے لیے ہم نے ایک اور جو چیز کی وہ یہ کی کہ ہم نے پورے پاکستان کے پرائم منسٹر نے خود لیڈ کی, ان کے پورے پی ایم آفس نے لیڈ کی, اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے پورے پاکستان کے جو آئی ٹی کے 7ویں 8ویں سیمسٹر کے بچے تھے یونیورسٹیز کے, ان کا ایگزام لیا. 33,000 بچہ انڈسٹری نے وہ ٹیسٹ بنایا, اور انڈسٹری کے ساتھ ہم نے اس چیز کو انشور کیا کہ جو بچے وہ انہوں نے, کیونکہ انڈسٹری کی جو آپ نے بات کی, انہوں نے کہا جو بچے گریجویٹ کرتے ہیں تو امپلائبلٹی نہیں ہے اتنی اچھی, تو ہم نے اس ٹیسٹ کو اب بیس لائن بنائی ہے. اس میں سے جو یونیورسٹیز اچھا پرفارم نہیں کر سکیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے پرائم منسٹر صاحب نے ان کے ایڈمیشنز بھی سسپینڈ کیے ہیں, مگر کوشش یہی ہے کہ اس بیس لائن ٹیسٹ جو انڈسٹری بنا رہی ہے, ونس اسٹوڈنٹس اسٹارٹ پاسنگ دس اور اس کی بینچ مارکنگ ہم بہتر کرتے جائیں گے, ہماری امپلائبلٹی بھی بہتر ہوتی جائے گی. اور کیونکہ انڈسٹری کا کانفیڈنس ہے ٹیسٹ کے اوپر, کریکولم کے اوپر, تو اس کی وجہ سے ان کی امپلائبلٹی میں بہتری آئے گی. اوور آل آئی تھنک جی ڈی پی جیسے جیسے گرو کرتا ہے, 1% گروتھ ان جی ڈی پی کریٹس اباؤٹ 2.5 ملین جابس. میں غلط ہو سکتی ہوں, بٹ مجھے جو یاد پڑتا ہے جب پڑھا ہے تو یہی ہے. تو جیسے جیسے اکنامک اسٹیبلٹی بہتر ہوگی, گروتھ آئے گی, دیر از نو ریزن ہمارے بچے جو ہیں وہ بہتر نہیں پرفارم کریں گے. اور آج دنیا بھر میں ہم 4th لارجسٹ فری لانسنگ اکانومی ہیں, اور الحمدللہ ہمارے بچے پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ $1 ارب سے زائد تو انہوں نے باقی کی دنیا کو پاکستان میں بیٹھ کے سروسز دی ہیں. سو آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف اپرچونیٹی فار دیم, دے جسٹ نیڈ ٹو یوز دیئر ٹائم, پروڈکٹیولی استعمال کریں, ٹریننگس کریں, اپنے آپ کو مسلسل اپ اسکل کریں, اور اس ٹیکنالوجی کا, اس اپرچونیٹی کا فائدہ اٹھائیں. اور ٹیکنالوجی کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کا جو جاب اپرچونیٹی کا ہورائزن ہے وہ بڑھ جاتا ہے. آپ صرف نیشنلی نہیں انٹرنیشنلی بھی چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ ایکسپلور کریں. تو کیا شیزا ایسا بھی ہو سکتا ہے, خاص طور پہ جو بچے انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں, تو انٹرنیشنلی انہیں ایسے اداروں سے کولیب کر دیا جائے, کولیبریشن کر دی جائے کہ پھر وہ کوئی ڈگری پروگرام کے تحت وہاں سے ڈگری حاصل کر لیں, انسٹیڈ آف ان پہ یہ کہا جائے کہ جنہوں نے کورس کیا ہوا ہے 6 منتھ کا یا 1 سال کا کورس کیا ہوا ہے, تو زیادہ ان کے لیے پھر اپرچونیٹی ہو سکتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. دیکھیے میرا اس میں خیال کچھ دوسری طرف کا ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیے ڈگریز آر ویری امپورٹنٹ, مگر آج اگر آپ بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز کو دیکھیں تو ٹیسٹنگ جو ہے وہ اسکل بیس پہ ہو رہی ہے. اور آئی تھنک کہ میں یہی ریکمینڈ کروں گی بچوں کو, خاص طور پہ میجورٹی بچے جو گریجویٹ بھی کر گئے, کہ اپنی سرٹیفیکیشنز لیں, اچھی جگہ سے سرٹیفیکیشن لیں, اچھی سرٹیفیکیشن لیں, کیونکہ سرٹیفیکیشن جو ہے نا وہ آپ کا اسکل لیول بتاتی ہے, ڈگری آپ کی ایجوکیشن بتاتی ہے. اور بٹ ناٹ ٹو ڈسکاؤنٹ دا امپورٹنس آف ڈگری, وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ 1,000 پی ایچ ڈیز سپورٹ کریں گے اے آئی میں, ہم پاکستان اسکالرشپ دے گا. اسی طریقے سے مختلف جو وظائف ہیں وہ ٹیکنالوجی کی طرف دیے جائیں گے, چاہے وہ چائنا ہے, لیکن اس میں ہم نے شرط یہی رکھی کہ بچے کا ایڈمیشن ہوا ہونا چاہیے. تو اس طرح کی اسکالرشپس, ایجوکیشن, ہر چیز کے اوپر بھرپور طریقے سے زور دیا جا رہا ہے. انڈسٹری اکیڈیمیا برج جو ہے اس کو ہم نے انشور کیا ہے, اور انڈسٹری اکیڈیمیا اور پبلک سیکٹر برج, اس کے ذریعے ہم نے پورا کریکولم ابھی ریوائز کیا ہے. ہم نے سرٹیفیکیشن کو ڈگری میں مینڈیٹری بنایا ہے, اور پچھلے سال ہی ہم نے ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بچوں کو انٹرنشپس کروائی ہیں. اور میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتاتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی بچوں نے انٹرنشپ یا اپرینٹسشپ کی, ان کمپنیز میں انہی کمپنیز میں 86% بچوں کو نوکریاں مل گئیں. سو ریٹینشن ریٹ بھی اچھا ہوا. تو میرے خیال سے کہ پورا ہمیں لائف سائیکل جو ہے نا ایکو سسٹم امپلائمنٹ کا, اس کو ری امیجن کرنا پڑے گا کہ ہم کیسے اپنے, دیکھیں میں 2006 میں نے یونیورسٹی میں نے لمس جوائن کیا تھا, 2010 میں گریجویٹ کی تھی. ان 4 سالوں میں تو ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اسی طرح سے 2020 سے 24 میں, سو the 4-year degrees they're less agile. تو اس لیے اب ہم
تھوڑا سا اجلٹی لا رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم میں کہ وہ اپ ٹو ڈیٹ کیسے رہ سکتی ہے, بچوں کی اسکلس کیسے انشور کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ از واٹ از کریٹیکل کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اٹ ہیز ٹو بی فلیکسیبل انف کہ وہ جابس آف دا فیوچر کو, ریکوائرمنٹس آف دا فیوچر کو انشور کرے. اینڈ کمنگ بیک ٹورڈز گوگل کا آفس, گوگل کا پاکستان میں آنے سے ایک ایوریج پاکستانی کو مختصراً جاننا چاہتا ہوں کیا فائدہ ہوا. شیزا, سادہ فہم میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے when you talk about an average پاکستانی, میں آپ کو کہوں گی کہ تقریباً ہماری 240 ملین جو لوگ ہیں, 24 کروڑ عوام جو ہے, اس کے 2/3 لوگ ینگ بچے ہیں, اور تقریباً 12 سے 15 کروڑ جو ہیں وہ بچے ہیں جو کہ اب ڈیجیٹل ایج میں ہی انہوں نے وہ ہیں, یہی ان کا روزگار ہے, یہی ان کی تعلیم ہے, اور آنے والے وقتوں میں یہی ہیلتھ بھی ایکسیس یہی ہوگا, گورننس کا ایکسیس بھی یہی ہوگا. تو یہ جو گوگل کے آنے سے ایک جو ایکو سسٹم کو, ڈیجیٹل ایکو سسٹم کو جو سپورٹ مل رہی ہے, اب ہم ان سے ڈیجیٹل پیمنٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں, ہم ان سے مختلف ٹیکنالوجیز پاکستان کے اسٹیکس کی بات کر رہے ہیں, ہیلتھ سیکٹر کی ڈیجیٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں, ایگریکلچر کی ڈیجیٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں. تو جیسے جیسے یہ بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز اپنی ٹیکنالوجی, اپنے ایکسپیرینس پاکستان میں لے کے آئیں گی, ویسے ویسے ہمارا اسٹرکچرل نظام ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے, ہمیں اسٹرکچر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, ایڈ ہاک پروگرامز کی ضرورت نہیں ہے. سو یہ جو بگ ٹیک کمپنیز ہیں یہ پورے ڈیجیٹل ایکو سسٹم کی سپورٹ میں آتی ہیں, جس سے ہمیں یہ فائدہ بہت زیادہ ہے کہ ایک تو لارج اسکیل پہ ہم اسکلنگ کرا سکتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے گوگل سرٹیفیکیشنز ہوں گی, اور بچے جو ہیں وہ جیسے جیسے اسکل لیتے جائیں گے, آئی تھنک دیر ناٹ جسٹ اونلی فار دیم سیلوز بٹ پورے پاکستان کی معیشت کی جو سسٹینیبلٹی ہے اس میں یہ اپنا کردار ادا کریں. کیا بات ہے, تھینک یو سو مچ شیزا فاطمہ. اور وی آر شارٹ آف ٹائم. میں یہ ضرور جاننا چاہتی تھی کہ 1 سال کی جیمنائی سبسکرپشن فری اعلان کیا ہے, تو اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ویسے میں چلیں آپ سے آپس میں بات کر لیتے ہیں. بالکل, کہ ہم بریک پہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں, پھر آ کے آپ کو انفارمیشن بھی دیں گے. یہاں پر لینی ایک چھوٹی سی بریک, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیر ود اس. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا جناب. اور میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں بھی کچھ عجیب و غریب فنومیننز ہیں, کچھ عجیب سی پالیسیز ہیں جن کو پڑھ کے انسان خود بھی کبھی کبھی دنگ رہ جاتا ہے. اپنی ضروریات پوری کرنے سے پہلے ہم چیزوں کو اکثر عموماً ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, یہ سوچے بغیر کہ ہم کیا کھائیں گے اور ہم کیسے گزارا کریں گے. بمپر کراپ ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. اب گندم تو خیر ایکسپورٹ نہیں ہوئی, لیکن گندم کا بھی بتایا گیا تھا کہ کیا زبردست کراپ ہوئی ہے جناب, بمپر کراپ ہو گئی ہے. گندم کے ذخیرے ملک میں ہیں, اور کچھ دنوں پہلے ہم آپ کو خبر رپورٹ کرتے ہیں کہ گندم کے اوپر تشویش پائی جا رہی. گندم ہے کہاں پہ, گندم ہے پتہ نہیں کسی کو کہاں گئی گندم, ہوا کھا گئی پتہ نہیں کہاں. اور یہ ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے, آٹے کا بحران, گندم کا بحران, اور چینی اس کا بھی بحران لازمی ہوتا ہے. تو یہ سیزنل بحران آتے ہیں. تو ملک بھر میں ہم ایک بار پھر سے سن رہے ہیں جی چینی جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے, اور گویا ہر سال ہی معاملہ ہے کہ حکومت یہی کام کرتی ہے جو سائم آپ کو بتا رہے تھے نا, کہ پہلے جو ہے برآمد کرنے کی اجازت دے دیتی ہے, پھر کچھ عرصے بعد مہنگی چینی درآمد کی جاتی ہے. اب سوچیں جو درآمد کی جا رہی ہے وہ تو پھر آپ کو ڈالرز میں پے کرنے پڑیں. ایگزیکٹلی. تو یہی یہ صرف چینی کے ساتھ نہیں, یہ گندم کے ساتھ بھی ایسی ہوتا تھا. تو خیر سے اس سال نہیں ہوا. اب جناب بجائے اس کے کہ یہ دیکھا جائے کہ ہمارے ملک کی کیا ضرورت ہے چینی کی, اپنا حصہ رکھ کے پھر آپ جو ایکسٹرا بمپر ہے اس کو آپ جتنا مرضی ایکسپورٹ کریں آپ. لیکن اب ہوا کیا ہے کہ ہم نے پہلے تو ایکسپورٹ کر دی, اور اب مہنگے داموں میں ہم وہی چینی جو ہم نے ہی باہر بھیجی تھی اب وہاں سے واپس منگوا رہے ہیں, اور اس سے پھر ملک میں چینی کی قیمتیں انکریز ہونے کی بازگشت اب سنائی دے رہی ہے. ایسے ہوا چل پڑی کہ چینی کی قیمتیں انکریز ہو رہی ہیں. اب ہوا کیا ہے جناب, کی خبر یہ ہے کہ وفاق کی کابینہ کا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 1,08,000 میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی منظوری دے دی ہے, اور اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ چینی کی برآمد کے لیے بین الاقوامی ٹینڈرز طلب کیے جائیں گے. حکومت کے اس فیصلے نے شہریوں میں یہ سوال پیدا کر دیا ہے کہ اگر ملک میں موجود چینی کا بڑا ذخیرہ بیرون ملک برآمد کر دیا گیا تو کیا اس کے نتیجے میں مقامی مارکیٹ میں رسد متاثر اور قیمتیں دوبارہ بڑھ سکتی ہیں. بڑا اہم سوال ہے یہ, اس کا جواب بھی جانیں گے. اچھا, اس کی درآمد کی جو سفارش ہے وفاقی کابینہ کی منظوری سے قائم شوگر اسٹیئرنگ کمیٹی نے کی تھی, اور عوامی حلقوں میں حکومت کے فیصلے کے حوالے سے خاصی دلچسپی پائی جا رہی, کیونکہ چینی روزمرہ استعمال کی آئٹم ہے, اور جب اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے نا تو پھر ظاہر ہے براہ راست پبلک اس سے افیکٹ ہوتی ہے. تو بھائی ایسا کیوں ہے, اس کا کیا حل نکل سکتا ہے, کون یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ یہ فیصلے جو ہیں ہر بار ریپیٹڈلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہی فیصلے ہو رہے ہیں.
ان کو کیوں نہیں ایڈریس کیا جا رہا؟ یہ بڑا اہم ایشو ہے۔ بالکل جی، تو یہ ذرا اس کا سوالات کے جواب جان لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین کراچی ہول گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم صاحب۔ بہت شکریہ عبدالرؤف صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ یہ جو 1,08,000 میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کا فیصلہ ہے، کراچی کی مقامی مارکیٹ کی اگر میں بات کروں، پہلے کراچی سے شروع کر لیتے ہیں، کیا اثر پڑے گا؟ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کیسے؟ دیکھیں آپ پہلے سمجھیں، پچھلے پروگرام میں بھی آیا تھا اور مختلف ٹی وی چینل میں نے انٹرویو دیے تھے کہ آپ امپورٹ نہ کریں چینی، ہمارے پاس پوری ہے چینی۔ پکی بات لیکن جی میری ریکارڈ ہے، یہ ریکارڈ ہر ٹی وی چینل پہ میرا ریکارڈ ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ نہ کریں، امپورٹ نہ کریں، یہ زرعِ مبادلہ بھی ضائع ہوگا، ہمارے پاس مقامی چینی پوری ہے۔ اچھا، نہیں ماننا، ہمیں کمیشن اور اس پہ چل رہے ہیں۔ ہمارا پاکستان معاشی پالیسی میں ریسیٹ کرنا پڑے گا، ہمیں امپورٹ ایکسپورٹ سب ریسیٹ کرنا پڑے گا، ایگریکلچر کو ریسیٹ کرنا پڑے یعنی گا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک ہمارے پاس چینی کا اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ پوری طلب اب کی جو ہے وہ ایڈریس کیا جا دیکھیں سکتا ہے۔ آپ یہ واپس ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں نا 1,08,000، آپ نے منگائی کیوں تھی پھر 3 لاکھ؟ منگائی نا آپ نے 3 لاکھ ٹن، وہ بھی زبردستی بیچی گئی ہے۔ اس کا اسٹاک ابھی بھی ہے پچھلا جو لوکل تھا ہمارا، تو کیوں منگائی گئی؟ جب پالیسی میکر ایسے ہوں تو پھر تو یہی ہوتا ہے۔ جب پاسما جب مختلف ابھی بھی اتوار میں باتیں کر رہی ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ کی پرمیشن دے دی جائے، بھائی کیوں دے دیں پرمیشن؟ جب امپورٹ کی گئی تھی 3 لاکھ کچھ، اس ٹائم پہ کیا وجوہات بتائی گئی تھیں کہ چینی کم پڑ رہی ہے؟ چینی کم ہے تو اب کہاں سے آئی چینی؟ بھائی زیادہ کیسے ہو گئی؟ میں چلا کے تھک گیا نہیں تھا۔ وہ امپورٹڈ چینی ہی اتنی ہو گئی، ہاں، امپورٹڈ چینی کہاں زیادہ ہو گئی؟ امپورٹ چینی زیادہ کر لی آپ لوگوں نے، کرنی ہی نہیں چاہیے ایسا تھی تو پہلی نہیں کوئی بات۔ امپورٹڈ چینی کھاتا ہو، مجھے یہ بتا دیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ لمحہ فکری ہے اس ملک کے لیے۔ آپ گندم کی بات کر لیں، ابھی یہ تو بہت زیادہ ہو گئی ہے ابھی یہ چیزیں۔ دیکھیں چینی سستی ہے، آٹا مہنگا ہے۔ 2 دفعہ یہ ریکارڈ میرے پاس اسی پروگرام میں دوسرے پروگراموں میں دیکھا ہوگا آپ نے، 80 روپے کی چینی ہوا کرتی تھی اور 160 روپے آٹا ہوتا تھا۔ اب یہی عالم آ رہا ہے، 131 روپے میں، یعنی یونیفارم بک رہی ہے ابھی چینی، لینے والا بھی نہیں ہے، اور آئندہ دنوں میں 110 روپے کلو چینی ہو جائے گی، یہ بھی لکھ لیں آپ۔ یہ کون ذمہ دار ہے؟ پالیسیز کون بنا رہا ہے؟ کون یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس چینی بہت زیادہ ہے تو اب ہم منگوا لیتے ہیں، پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جناب اب زیادہ ہو گئی ہے، اب دیکھیں اس واپس میں بھیج دیتے ہیں۔ تھوڑا سا ٹائم آپ کا بھی وہ ہو جائے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں صرف شارٹ بات، کہ اگر ہم ایسے پاکستانی سوچیں کہ یہ غریبوں پہ لوڈ کیوں ڈال رہے ہیں، زر مبادلہ جو ہمارا 90,000 ارب کے ہم قرض دار ہیں، ہم کب پاکستانی بنیں گے؟ نہیں بننا ہم نے۔ ہم ایلیٹ کلاس کے لیے پاکستان بنائیں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں، وہی تو قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ بولیں شوگر انڈسٹری میں کون ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ جب چیزیں ہوں گی ایسی، یہ جو آپ آٹے کا بحران دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ کو میں سب سے سیریس بات کر رہا ہوں جو بہت ہی خطرناک ہے، آئندہ والے دنوں میں جو امپورٹ کی باتیں ہو رہی ہیں 1.5 مہینے سے، اگر امپورٹ نہیں کی گئی 5 ملین ٹن، یعنی 50 لاکھ ٹن آپ نے امپورٹ نہیں کی، تو آپ 200 روپے کلو آٹا دیکھیں گی، وہ بھی لائن میں لگ کے۔ خدایا۔ اچھا چینی کا مجھے بتا دیں، اب جو یہ ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ اس سے ہوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، بازار گرے قلت گی۔ ہو گئی پھر دوبارہ امپورٹ کریں گے کیا؟ نہیں، ہمارے پاس وافر مقدار میں ہے تو چینی۔ یہ تو پہلے بھی کہہ رہے تھے نا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، اور یہ سیزن ہر جو سال ہے، دیکھیں نومبر سیزن کب کتنی دور ہے؟ سپٹمبر اکتوبر نومبر آ گیا، 2 مہینے بعد۔ اب یہ اجازت مانگ رہے ہیں پاسما وغیرہ سب کہ جی چینی کی پرمیشن دے دیں، ایکسپورٹ کر لیں۔ کیا پچھلے 2 اتوار میں نہیں سیکھے یہ کہ یہ امپورٹ کر لیں، ایکسپورٹ کر لیں؟ عمران خان کا دور تھا، شہباز شریف کا دور تھا، یا ہم نے نقصان نہیں اٹھائے؟ 170 روپے میں چینی ہم لے رہے ہیں، اور اب آپ 100 کے قریب بیچیں گے۔ ابھی ہم فرض کریں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، جی۔ کر دی ایکسپورٹ، پھر 1-2 مہینے بعد قلت پیدا ہو گئی تو پھر امپورٹ کریں گے؟ نہیں ہوگا۔ اس کی وجوہات ہیں، دیکھیں جب ہماری کھپت ہے 5,70,000 5,75,000 ماہانہ کی کھپت ہے، جس میں رمضان میں ڈبل ہو جاتی ہے کھپت، محرم میں بھی ڈبل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ان کو کیلکولیٹ کرنے جائیں گے تو 70 لاکھ ٹن ہم کو چینی چاہیے۔ جو یہ سیزن میں جو ہمارے پاس کراپ ہے وہ پورا ہے، اور ابھی جو کٹ 7 میں سیزن آ جائے گا تو نو ڈاؤٹ
100 रुपये चीनी मिलेगी। अगर ये पॉलिसियाँ जो बनाने वाले स्टेक होल्डर समझें, अब ये कैलकुलेशन कौन करता है? क्या जदीद कैलकुलेटर है भी उनके पास या पुराने वक्तों का नहीं यूज? पुराने वक्तों का है। जदीद तो आपने सीखना नहीं है ना। हम बूढ़े हो गए, अब मैं बोल रहा हूँ 65 साल का हूँ, 80 साल का पॉलिसी क्या बनाएगा अपने में जान नहीं है। नौजवान क़यादत भी तो लाए ना, रीसेट करें माशी पॉलिसी को खुदा के वास्ते। अगर इस मुल्क को बचाना है, आप यकीन माने कि ये जो आटे का बहरान है ना, एक कुंबा आप देख लीजिएगा, कहीं भी बड़ा कुंबा होता है, फैमिली होती है, माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, 5 किलो आटा खा लेते हैं। वही आटा जो हमें मिल रहा था 400 रुपये में 5 किलो आटा, और आज 1000 रुपये में ले रहे हैं। तो कहाँ पहुँच गए हम, कहाँ पहुँच रहे हैं? वो तो अपनी कैपेसिटी पावर नहीं है, परचेजिंग पावर ही नहीं है। लोगों का बजट मुतासिर हुआ है बहुत। बजट मुतासिर किस में नहीं है? आप दालों में देखें, एडिबल ऑयल में देखें, कोई चीज़ आपको ऐसी लग रही है कि किसी पे इकदाम हो रहे हैं? आप सब्जियां देख लें, टमाटर देख लें, आप देखें बाकी टमाटर चीज़ें देख सब्जी तो एक बात की बात है। आप देखें दालों में रेट बढ़ते जा रहे हैं, कोई पूछने वाला है? रिटेल बेस पे आप कभी भी इकदाम, मैं वज़ीर आला सिंध की इजलास में था और कोरोना का इजलास था, उसमें भी मैंने यही कहा था कि सर होलसेल और रिटेल का 30% का फ़र्क हो तो वो ग्रोसरी लेने वाला तो फंस जाता है ना, उसका बजट ही आउट हो जाता है। तो खुदारा ये भी तो देखे ना। फिर दोबारा इजलास में बुलाया आपको उन्होंने? नहीं जी, यहाँ कौन पूछता है, पुरसाने हाल कौन है जी? कमिश्नर साहब ने कहा जी हमें फॉलो अप नहीं होते हैं। नहीं होते। फॉलो अप करने वाले, आपको पता है कि फॉलो अप किसको करना होता है? फॉलो अप इसे पाकिस्तानी बन के करना पड़ता है। देखें वडेरा शाही, जमींदार, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, ताजिर बिरादरी हैं कितने जो ये कोहरा मचाए में काला पैसा है। ये कोई वाइट पैसा नहीं है। पहले तो लांचों में भरा हुआ होता था, 5000 के नोट और डॉलर। अब ये कमोडिटीज़ में जा रहा है पैसा। कमोडिटीज़ में जब आप जाएगा तो फिर तो 80 रुपये की गंदम आज 125 रुपये है। तो 55% का इजाफा जिस कारोबार में होता है किसी कारोबार में, तो ये होर्डिंग 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 कब तक करेंगे? जब कराची अगर मैं होलसेल मार्केट की बात करूं, वहाँ पर चीनी दस्तियाब है? बिल्कुल। और किस रेट पे मिल रही है? 132 रुपये खुलेआम बिक रही है। 132 रुपये। अच्छा, ये आपको मैं कबल उस वक्त कह के भी जा रहा हूँ कि ये सीज़न में अगर अपनी पॉलिसी को टाइट रखी इन लोगों ने तो यकीनन बहुत मैक्सिमम 110 होगी, नहीं तो 100 रुपये किलो चीनी बिकेगी। सही है, कोई घबराहट की ज़रूरत नहीं है। चीनी वाफिर मिकदार में है। और ये अगर एक्सपोर्ट भी करने जाएंगे तो $590 में एक चीज़ मंगाई थी जो हमने इंपोर्ट की थी, अब एक्सपोर्ट होगी 510 में। 510 में 80 अच्छा, रुपए वो भी हमारा जो ज़र मुबादला उस पर इंटरेस्ट रेट लगता है, सब अखराजात आते हैं, तो हम क्या करते हैं? मतलब फायदा इधर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। फायदे की तो बात मुल्क के लिए करनी चाहिए। फायदे की बात हमें माशी पॉलिसी बनानी है, ज़रूरी पॉलिसी बनानी है, ज़राअत की तवज्जो देनी है। आवाम के हालात को मद्देनज़र रखते हुए अगर पॉलिसीज़ बनाई जाएं तो फिर ही कुछ हो सकता है। लेकिन जब आवाम के लिए आपने गुर्बत की सतह बना दी है, अमीर आपके मुल्क में वो है जो 8,500 रुपये से ऊपर कमाता है, तो जब आप पॉलिसीज़ गरीबों के लिए डिज़ाइन इस तरह करेंगे कि जो 8,500 से ऊपर है वो गरीब नहीं है, तो फिर क्या रिलीफ मिलना है? मैं एक सेकंड का दे दें बस, एक सेकंड कंक्लूडिंग रिमार्क। एक सेकंड, मैं एक बात ज़रूर सोच लें। मैं चेयरमैन FBR के साथ भी था, लंगड़ियाल के साथ भी मैंने यही कहा था कि ओवर इम्पोर्ट क्यों होती हैं चीज़ें। ज़र मुबादला आप ज़ाया करने गंदम की सोच ही ला रहे हैं कि हमारा ज़र मुबादला कहाँ से आएगा। पल्सीज 10 लाख टन ओवर इम्पोर्ट होता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको। 18 लाख टन से ज़्यादा क्यों आता है? एडिबल ऑयल जो $1100 की चीज़ हमें 10 लाख टन क्यों ज़्यादा आती है? इम्पोर्ट परमिट पे पाबंदी लगाई जाए कि इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ये जो डॉग फीड है वो भी क्यों आता है? और मुख्तलिफ ऐसे आइटम जिससे हमारा ज़र मुबादला $2 अरब सालाना हम ज़ाया कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब, आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमें सारी बातें समझाई। और जब ये बात हमने सवाल पूछा कि कैलकुलेशंस कौन कर रहा है, तो जो जवाब उन्होंने दिया वहीं पर ही मैं सारी बात समझ गया था कि अब फिर हम क्या ही कर सकते हैं कि ये पॉलिसीज़ कौन डिज़ाइन कर रहे हैं और किसके मफाद के लिए डिज़ाइन हो रही हैं। यहाँ से ये बात तो साबित हो गई कि अवामी मफाद के लिए पॉलिसीज़ नहीं डिज़ाइन हो रही, ये अपने ज़ाती मफाद के लिए पॉलिसीज़ बनती हैं।
चलें जी, अब इस पे हम क्या ही कह सकते हैं, आपने खुद ही सुन ली सारी गुफ्तगू। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, मॉनसून सीज़न है, गो के अगर हम सिंध और कराची की बात करें तो यहाँ पर तो बारिशें ऐसी नहीं हो रही हैं, बट स्टिल ओवरऑल मुल्क में ठीक ठाक बारिशें हो रही हैं। अच्छा, मॉनसून के सीज़न में जो सबसे बड़ा ख़तरा है, और हमारे यहाँ जो हादसात भी होते हैं, जो अमवात भी होती हैं, उनमें ज़्यादा फैक्टर क्या होता है जी? कच्ची इमारत होती है, मखदूश इमारत होती है, कच्चा मकान होता है, उसकी छत गिरने से लोग जो हैं उसके तले दब जाते हैं। अब यहाँ पर ख़बर यह है कि सिंध में 6220 स्कूल्स की इमारतें हैं वो मखदूश करार दी गई हैं, और उनके तदरीसी अमल में उन स्कूल्स में तदरीसी अमल रोकने का हुक्म दे दिया गया है। मानसून के दौरान तलबा को मुमकिन हादसे से बचाने के लिए इन स्कूल्स के बच्चों को करीबी मुतबादिल स्कूल मुंतकिल करने का फैसला किया गया। और महकमा तालीम सिंध ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत नहीं किया गया कि मुरम्मत का काम कब शुरू होगा, कब मुकम्मल होगा और बच्चे कब अपने असल स्कूलों में जाके तालीम हासिल कर सकेंगे। इस हवाले से अभी तक कोई डिटेल सामने नहीं आई। अलबत्ता ये ज़रूर हुक्मनामा जारी किया गया है कि मखदूश जो इमारतें हैं स्कूल्स की, उनके करीब एक प्रॉपर स्कूल होना चाहिए जहाँ बच्चों को टेम्परेरीली मुंतकिल कर देना चाहिए। बात कर लेते हैं, सिंध हुकूमत की तर्जुमान है सादिया जावेद हमारे साथ। सादिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं इन नंबर्स के हवाले से जानना चाहूँगी, 6220 इमारतें, पहले तो ये बताइएगा ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, क्या माजी में इनकी कोई मेंटेनेंस नहीं हुई है? क्योंकि बच्चों से फ़ीस की मद में बहुत कुछ वसूल कर लिया जाता है, तो ज़रा हमें थोड़ा सा इसका ब्रेक डाउन कर दें। थैंक यू वेरी मच सदफ। पहली बात तो ये कि मैं जो ये नंबर दिया गया है, मैं इस बात की तरदीद करूँगी कि ऐसा कहीं नहीं हुआ है सरकारी तौर पर। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऐसा कहीं नहीं किया है कि इन इमारतों को मखदूश करार दिया है। 6000 जो भी नंबर है, 300 220। हाँ जी, एक्चुअली में एक प्रीकॉशन लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। इन बिल्डिंग का असेसमेंट किया जा रहा है कि अगर किसी इमारत में ऐसी कोई इशू है जो डेंजरस है, वहाँ से बच्चों को, टीचर्स को बाहिफाजत पहले ही शिफ्ट किया जाए कि कोई हादसा न पेश आए। ये प्रीकॉशनरी मेजर्स है। किसी बिल्डिंग को किसी स्कूल की बिल्डिंग को खतरनाक करार नहीं दिया तो ये गया तयन है। कैसे पहले हुआ तो कि दिस नंबर्स ऑफ बिल्डिंग्स आर टू बी इंस्पेक्टेड? तो आप हमें नंबर्स बता दें अगर ये नंबर्स गलत हैं तो। देखिए नंबर्स, ये नंबर गलत नहीं है, इनका प्रिकॉशनरी असेसमेंट कराया जा रहा है। इनको खतरनाक नहीं करार दिया किन गया। वजूहात की बिना पर आपने डिसाइड किया कि इनका असेसमेंट कराया जाए? हाँ, मैं आपको याद है 2022 में जब सिंध में फ्लडिंग हुई थी बरसात की वजह से, तो कोई 20,000 स्कूल मुतासिर हुए थे उस वक्त, और उस पर काम जारी है। आप अब ये कहेंगे कि जी वो 4 साल हो गए। इस बार 5,000 स्कूलों को जो मुकम्मल तौर पर तबाह हुए थे उनको जो है वो मुकम्मल फाल कर दिया गया है। उनकी इमारतों को बिल्कुल अपग्रेड करके और वहाँ स्कूल की जो अमल है उसको दोबारा से शुरू कर दिया गया है। अब हम उस फेज में हैं जो बिल्डिंगें जुज़वी तौर पर या बहुत पुरानी हैं, उनको कोई डैमेज आया था, उनका असेसमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट ने उनका असेसमेंट शुरू कराया है और ये नंबर वो है। अच्छा सादिया, क्यों ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये कब तक असेसमेंट हो जाएगी, कब इनकी रिकंस्ट्रक्शन शुरू होगी, कब मुकम्मल होगी? क्योंकि 6220 स्कूल्स हैं, हज़ारों तलबा की बात हो रही है, उनकी तालीमी सरगर्मियाँ रुकी हुई हैं, वो अपने स्कूल वापस जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं जी, स्कूल तालीमी सरगर्मी किसी बिल्डिंग की नहीं रुकी है। अच्छा। तालीमी सरगर्मियां जारी हैं। असेसमेंट गवर्नमेंट करा रही है। जहां हमें महसूस होगा कि ये ख़तरनाक हैं, यहाँ बच्चे और तलबा असातिज़ा जो हैं वो नहीं होने चाहिए, वहाँ उनको हम शिफ्ट फौरी तौर पर कर देंगे। तदरीसी अमल बिल्कुल नहीं रुकेगा। जाहिर सी बात है, बड़ा नंबर है, टाइम ज़रूर लिया जाएगा, लेकिन इसी साल ये असेसमेंट मुकम्मल होगा। अच्छा सादिया, एक इशू पर मैं और बात करना चाहती हूँ। अभी सिंध में एक घोस्ट स्कूल एक अहम मसला है, लेकिन एक फ़िल्म हालिया बनी है, फ़िल्म का नाम है घोस्ट स्कूल।
अच्छा, वफाक के सेंसर बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी, पंजाब के सेंसर बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी, लेकिन सिंध हुकूमत ने इनकार कर दिया। मैं वजह जानना चाहूँगी क्योंकि जो खातून हैं, डायरेक्टर थी गालिबन, उनसे जब हमारी डायरेक्टर प्रोड्यूसर उस फिल्म की, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था ये घोस्ट स्कूल का कॉन्सेप्ट वो नहीं है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, ये डिफरेंट है, लेकिन उसमें मैसेजिंग बहुत अच्छी है रिगार्डिंग एजुकेशन। तो आप लोगों ने क्यों इसको ओके नहीं किया? एक तो देखिए, सिंध सेंसर बोर्ड जिसने इस पे पाबंदी लगाई है वो एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी है, सिंध गवर्नमेंट के वो अंडर नहीं आता, और वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। ये पहले भी मेरी नज़र से खबर गुजरी थी, और मैंने जब सिंध सेंसर बोर्ड के जो हुकाम है उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जी हमने इसको बैंड इसलिए किया है कि इसमें अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है, और जो इसकी मैनेजमेंट है फिल्म प्रोड्यूसिंग की, हम उनसे राब्ते में हैं और बातचीत जारी है। अच्छा, उनको ये रीजन नहीं दी गई थी जो रीजन आप बता रही हैं, जो रीजन उन्होंने आपको बताई? हाँ बिल्कुल, मुझे उन्होंने ये रीजन बताई है, क्योंकि मैंने इस पे मौक़िफ़ भी जारी किया था सदफ, और मेरी उनसे बात हुई थी, और मैं अपने होमवर्क के बगैर कभी काम नहीं करती, इसीलिए मैं ये आपको बात बता रही हूँ। और मेरा ख्याल से कि अब वो इस वक्त जो फिल्म मैनेजमेंट है उनके राब्ते में भी है। अच्छा, उनके राब्ते में है वो, ठीक है सादिया, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त मिला, और बहुत सी चीज़ों पे हम सादिया के साथ डिस्कशन करनी थी। बट जनाब, मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ आपको बताएं कि कराची का इलाका है कयूमाबाद, जहाँ पर रहायशी 24 साला शहरियार रेबीज़ के बायस जिना अस्पताल में इंतकाल कर गया। जिना अस्पताल के एमरजेंसी इंचार्ज के मुताबिक शहरियार को 2 माह कबल कुत्ते ने काटा था, और ताहम उसने रेबीज़ से बचाव की वैक्सीन नहीं लगवाई, और न्यूरो मेडिसिन टीम ने मरीज़ का मुआयना किया, लेकिन वो दौरान इलाज जाँबर ना हो सका। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवां साल सिंध में अब तक 18 अफराद रेबीज़ के बायस इंतकाल कर चुके हैं। आप ये देखें कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तरक्की कर रही है, नए नए जो हैं वो तरीके अपना लिए हैं, एक शेल्टर भी फराहम कर दिया है, जानवरों से मुताल्लिक भी बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ये मसला हल नहीं हो रहा। और इन जानवरों की वजह से, इन कुत्तों की वजह से आप देखें कितने लोग जो हैं, उसमें बच्चे भी हैं, कई बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, जो इस नौजवान का जिक्र हो रहा है, फिर वो इस तरीके से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इसके लिए हमें बर वक्त एक्शन लेना ज़रूरी है। आई डोंट नो कि इस पर कोई राइट डिसीजन क्यों नहीं लिया जा रहा, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो मिल बैठ कर इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, इस मसले का हल क्यों नहीं निकाला जा रहा। बिल्कुल, ये इस मसले का जो ओनली हल हमें नज़र आता है वो ये होता है कि जनाब जो स्ट्रे डॉग्स हैं इनको या तो शूट कर दिया जाए, या इनको जहर दे दिया जाए, इनको मार दिया जाए। बेसिकली ये कोई एक पुरान माशरे में जहाँ पर लोग को एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर इस तरह का कोई सवेयर किस्म का, एक्सट्रीम किस्म का डिसीजन मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है। और इसमें रीलोकेट किया जा सकता है स्ट्रे डॉग्स को, उसके अंदर फिर आप इनको रेबीज़ वैक्सीन लगवा सकते हैं, उनको नर्टर कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। काटने की नौबत ही ना आए ना कि अगले को वैक्सीन लगवानी पड़े। मसला तो ये है, इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। इंसानी जो जान है वो बड़ी कीमती है, तो इस हवाले से किसी के घर का बच्चा चला गया तो इन चीज़ों को गौर करने की ज़रूरत है। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, पेट्रोल के हवाले से हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में। अब तो काफ़ी जो टाइम है वो पेट्रोल की बात करते करते ही हमारा निकल जाता है, क्योंकि क्या करें, अब मजबूरी है, आए दिन जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुए जा रहा है। तो पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आम आदमी की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है, और मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना भी आम आदमी के बस में अब नहीं रहा। ये बात अक्सर हम मजाक के तौर पर करते हैं, लेकिन ये सीरियस बात है कि एक वक्त था जब आप पेट्रोल पंप जाते थे, 100 रुपया पकड़ाते थे, कहते थे 100 रुपये का पेट्रोल डाल दो, तो डाल दिया जाता था आपकी बाइक में। अब तो पेट्रोल पंप वाले 100 रुपये का पेट्रोल भी नहीं डालते, क्योंकि जो लीटर है वही 333 रुपये इसके अराउंड घूम रहा है, तो 100 रुपये का क्या ही पेट्रोल आएगा। जनाब, हालात ने मजदूर तबके को एक बार फिर साइकिल का रुख करने पर मजबूर कर दिया है। मजीद देखते हैं मोहम्मद मुनीर तबस्सुम की इस रिपोर्ट में। पेट्रोल महंगा हुआ तो मंजर भी बदलने लगा। मोटरसाइकिल तो है मगर पेट्रोल के लिए जेब में पैसे कम और मंजिल अभी दूर। आम आदमी के लिए सफ़र पहले ही मुश्किल था, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने इसे मजीद मुश्किल कर दिया। तेल की महंगाई की वजह तो साइकिल जड़े ने चलना शुरू कर दिते ने, स्कूटर नहीं चलता जितनी महंगाई है जी।
اب مزدور موٹر سائیکل کی بجائے سائیکل کو ترجیح دینے لگے، وہی سائیکل جسے کبھی ترقی کے سفر میں پیچھے چھوڑا تھا، آج مہنگائی نے اسے دوبارہ مزدور کی ضرورت بنا دیا۔ سر تیل بڑا مہنگا ہو گیا، سائیکل نہ چلائیے تو کی کریے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے باعث سائیکل مکینکوں کی دکانوں پر دوبارہ رونق بڑھنے لگی۔ پرانے ماڈل کی سائیکلیں، زنگ لگی چین، گھسے ہوئے ٹائر اور خراب پیڈل سب کی مرمت ہونے لگی۔ کافی دیر تو سائیکلاں دا کام چھڑ دیتا سی، موٹر سائیکل عام ہو گیا ہے، موٹر سائیکلاں دی وجہ تو ہن تیل مہنگا ہویا ہے، پھر جڑا سائیکلاں دا کام شروع کیتا وے تے ہن ساڈا پھر کام روزی دا وسیلہ پھر بن گیا۔ مہنگائی کے اس دور میں ماحولیاتی آلودگی سے پاک یہ سواری شاید ترقی کی علامت نہ ہو، مگر پیٹرول کی اس مہنگائی نے عام آدمی کو ایک بار پھر سائیکل پہ لا کھڑا کیا۔ بڑھتی مہنگائی نے جہاں جینے کا ڈھنگ بدل دیا، وہیں دو پہیہ سواری نے ماحول کی آلودگی کو بھی پاک کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد منیر تبسم، ARY نیوز، جلال پور بٹیاں۔ بھائی سائیکلنگ جو ہے نا ایک وہ ہیلدی آپشن تو ہے، بٹ یہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اگر کراچی میں سائیکل چلائیں گے، پہلی بات تو آپ کراچی نہ قابل واکیبل نہیں رہا ہے کراچی، یہاں پہ آپ چل پھر نہیں سکتے، آپ سائیکل کیسے چلائیں گے؟ اونٹ چلانے چاہیے اور پھر آپ اسنیچنگ سے ہی ڈرتے رہیں گے۔ ہاں، تو مجھے لگتا ہے کہ گاڑیاں اور بائکس وغیرہ بیچ کے قسطوں کے اوپر اونٹ نکلوانے چاہیے اور اونٹوں کی سواری کرنی چاہیے۔ یہ نوبت نہج آ چکی ہے۔ اونٹ کی رفتار ذرا سلو ہوتی ہے۔ گھوڑا سپیڈ میں بھاگتا ہے، گھوڑا کیسے بھگائیں گے؟ سپیڈ میں کون سی چارہ پہ بھگائیں گے؟ گھوڑے کا نقصان ہو جائے، گھوڑا بہت مہنگا ہوتا ہے۔ تو جناب یہاں پر ہم بریک لے لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ اسٹے دیئر ود اس۔ اس سے پہلے ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے تھے بزرگوں کے حوالے سے، سینئر سٹیزن کے حوالے سے، ریسنٹلی آئی لاسٹ مائی فادر، تو آئی کین ریلیٹ کہ وہ گھر کی رونق ہوتے ہیں، ان کے بنا آپ کو گھر کیسا لگتا ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ ضرور مینشن کرنا چاہیں گے کہ ہمارا دین بھی ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، یعنی کہ اس حد تک کہا ہے کہ انہیں اف تک نہیں کہنا چاہیے، بیکاز جنہوں نے ہمیں چھوٹی عمر سے پالا پوسا ہوتا ہے، بڑا کیا ہوتا ہے، اس قابل بنایا ہوتا ہے کہ آج ہم معاشرے میں ایک انڈیپینڈنٹ شہری کے طور پہ کما سکتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں۔ تو جب ان کی باری آتی ہے، بیکاز لائف از اے سائیکل، جس نے اس دنیا میں آنا ہے وہ اس دنیا سے جائے گا بھی، تو جب ان کو ہماری ضرورت پیش آتی ہے تو پھر ہمیں بھی ان کے ساتھ اس سے بڑھ کر پیار محبت سے پیش آنا چاہیے، جو کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ آئی تھنک ہم وہ بھرپائی نہیں کر سکتے جو کچھ انہوں نے ہمارے لیے۔ اور اگر آپ پیار محبت کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں تو سب سے جو بیسک چیز ہے وہ آپ احترام کر سکتے ہیں۔ رسپیکٹ بہت ضروری ہے، اور ہم عموماً فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اپنے بزرگوں کو، لیکن جب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، ہماری زندگیوں میں اس طرح سے شریک نہیں ہوتے، تب بہت احساس ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر جب آپ اپنی فیملی شروع کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کو بہت احساس ہوتا ہے کہ بڑے بزرگوں کا گھر میں کیا کردار ہے۔ چھوٹی سی ایک بات بس میں یہاں پر میسیج دینا چاہوں گا، پبلک سروس میسیجز کو آپ سمجھ لیں کہ سیوک سینس ایک چیز ہوتی ہے، سیوک مینرز ہوتے ہیں، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، ایتھکس ہوتے ہیں، اور اس میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کسی بس میں، کسی لوکل بس میں ٹریول کر رہے ہیں، اور اگر آپ پنجاب میں آپ اورنج ٹرین میں ٹریول کر رہے ہیں، جس میں بھی، تو اگر وہاں پر کوئی سینئر سٹیزن آپ کو کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے تو پلیز اس کو اٹھ کے اپنی جگہ دے دیجئے۔ آپ کو شاید اتنا فرق نہیں پڑے گا، لیکن وی ڈونٹ نو کہ وہ کسی تکلیف میں وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن موسٹ آف دا ٹائمز ہوتا کیا ہے کہ سینئر سٹیزنس کی پارکنگز کے اوپر، ان کی سیٹوں کے اوپر بھی نوجوان قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ انتہائی دل خراش بات ہے۔ تو تھوڑے سے بیسک مینرز ہیں، اور پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ پیار محبت نہیں دے سکتے تو ایٹ لیسٹ رسپیکٹ کر لیں، احترام کرنا، ادب کرنا، یہ آپ کا بنیادی فریضہ ہے۔ آپ مطلب کیوں نہیں پیار محبت دے سکتے جنہوں نے ساری زندگی آپ سے پیار محبت کیا؟ اور بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں موٹیویشنل اسپیکر اینڈ ٹرینر امبرین کری صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ امبرین بات کرنے کے لیے۔ یہاں پر میں یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی اپنی لائف اتنی مصروف ہو جاتی ہے، جاب کی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، پھر ان کی اب فیملی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے میں جو ہمارے والدین ہوتے ہیں ان کی ہم فزیکل نیڈس تو شاید پوری کر دیتے ہوں، ان کو چیک اپس کے لیے لے جاتے ہوں، ان کے لیے دوائیاں لے جاتے ہوں، لیکن ہم ان کے ساتھ ٹائم کم اسپینڈ کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور اب کیا یہ زیادہ رجحان بڑھ گیا ہے بنسبت پہلے کے وقت کی بات کریں ہم تو؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ صدف، اور بہت ہی خوبصورت ٹاپک، آج امپورٹنٹ ٹاپک ہم لوگوں نے آج لیا ہے، اور وہ بھی ہے کہ ہم کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج کے دن کو۔ بیسیکلی آپ کی بڑی زبردست بات ہے کہ ساری عمر انہوں نے ہمارے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے، بہت سے سیکریفائزز کیے ہوتے ہیں، ان کا بڑا کنٹریبیوشن رہا ہوتا ہے،
وہ اپنی چیزوں کو سائٹ پہ رکھ کے انہوں نے بچوں کے لیے ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا ہوتا ہے. لیکن جب ان کا وقت آتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم ایک گھر میں تو رہتے ہیں لیکن اب ایک ساتھ نہیں رہتے. اس میں بڑا ڈفرینس ہے کہ ایک ہی گھر میں رہنا لیکن ساتھ نہ رہنا. کہ آج کل کی اتنی ہیپننگ لائف ہے, بچے اور سب لوگ ورکنگ ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, تو ان کے لیے بڑا کم ٹائم رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ, دادا دادی جو بھی گھر میں بزرگ ہیں ان کے ساتھ وقت گزاریں. اور جہاں پہ حسن سلوک کی آپ لوگ بات کر رہے تھے, حسن سلوک میں رسپیکٹ تو آتا ہے لیکن آپ ان کے ساتھ جو ٹائم گزارتے ہیں, ان کی ان باتوں کو سنتے جو وہ ریپیٹیشن میں بات کرتے ہیں, بہت سے ڈفرینس ہے. تو آج کا جو مقصد ہے یہ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا بیسکلی 2-3 چیزوں کے اوپر ہے. کہ سب سے پہلے کہ ہم شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ وہ ہماری وہ لائف بنائی, آج ہمیں اس مقام پہ کھڑا کیا جو شاید انہوں نے خواب دیکھا تھا, اور وہ سیکریفائزز, وہ کمفرٹ زون چھوڑ کے انہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا. تو بیسکلی اس چیز کو آج ایک گریٹفلنس ہوتی ہے کہ ہم ان کا شکر گزار ہو. سیکنڈلی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اویئرنیس دینا. اویئرنیس کس چیز کی دینا ہے کہ اس لوگوں کو, اسپیشلی جو ہماری نئی جنریشن ہے, ان کو یہ بتانا کہ ان کا ہیلتھ ایشوز ہیں, ان کے جو اکیلا پن کا وہ شکار ہیں, انہوں نے جو ان کے ویل بینگ پہ اوپر کام کرنا. اور سب سے زیادہ اگر آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی, بڑی کامن ہو گئی آج کل, کہ ہمارے بزرگ ڈیمنشیا کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, وہ بہت سی چیزوں کو بھولتے جا رہے ہیں. اب اس وقت وہ پیشنس لے رکھنا کہ آپ کیسے اس پیشنس کے ساتھ ان کو ڈیل کرتے ہیں. کیونکہ آج کل کی اتنے تیز اور فاسٹ پیس میں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا سم ٹائم کہ آپ کسی کی بات بڑے آرام سے سنیں. تو آج کل کی نسل کو, آج کل کی جنریشن کو, پلس جو پچھلے بھی ہیں, کہ ہم نے کس طرح پیشنس کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا ہے, بے شک وہ کوئی بات بہت ریپیٹ کرتے ہیں. اور تھرڈ تھنگ جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم کیا ایکشن لیں, ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے اب اس دور میں کہ ان کو نہ تو اکیلے پن کا شکار ہو, ہم ان کے ساتھ بھی رہ سکیں, اور ان کے لیے جو آگے لائف ہے, اللہ تعالیٰ جتنی بھی ان کی لائف ہے آگے, ان کو ایک اچھی ہیلدی لائف پرووائڈ کریں. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, ان چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلنا. ویسے امرین, آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کو یا جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں ان کو, سنس اب ڈیجیٹل ایج ہے تو ہمیں ان کو ڈیجیٹل ایج کے ساتھ ہم آہنگ کرنا چاہیے, ان کو مطلب ریلز دکھانی چاہیے, یا ان کو فار انسٹنس انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پہ ان کی پریزنس ہونی چاہیے تاکہ وہ ان کا دھیان اس طرف بھی لگے تھوڑا سا؟ بالکل صحیح, میں آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ ہمیں ان کو ان چیزوں میں انکلوڈ کرنا چاہیے. کیونکہ اس اسٹیج میں جا کے ان کو ایکچولی سمجھ نہیں آتا کہ ہم اب کریں کیا. وہ بہت سے, میں نے 2 طرح کے بزرگ دیکھے ہیں. ایک بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, واک پہ جاتے ہیں, ان کا ایک اپنا سرکل ہوتا ہے, وہ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. اور کچھ میں نے بزرگ دیکھے ہیں کہ وہ باہر جانا پسند نہیں کرتے, وہ اپنے روم میں زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں. تو جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو کہیں تو ہمیں انگیج کرنا ہے. تو جو ہم نے ایک ایکشن لینا ہے بیسکلی وہ یہی ہے کہ ہم ان کو ان چیزوں میں انگیج کریں. جیسے آپ نے کہا کہ ہم ان کو ایک کوئی میڈیا سے اویئرنیس دے دیں, فون کا یوز کرنا سکھائیں کہ آپ کیسے اپنے آپ کو, آپ اپنی پسند کے ڈراماز دیکھ سکتے ہیں, اس پہ فون پہ آپ ویڈیو چیٹ کر سکتے ہیں, آپ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو کون سے ایکشنز پلان لیں کہ ہم ان کو انگیج رکھیں, وہ کہیں پہ بھی تنہائی کا شکار نہ ہوں. جتنے آپ, جیسے کہا جاتا ہے نا کہ وقت کے ساتھ وہ بچے ہوتے چلے جاتے ہیں, تو ہم جیسے انہوں نے ہمیں ٹریٹ کیا تھا بچپن میں, اور ہمارے ٹینٹرمز کو اور ہمارے موڈز کو انہوں نے برداشت کیا تھا, اور ہماری ہر طرح کی چیزوں کو لے کر چلے تھے, اب ان کا وقت ہے کہ ہم ان کو وہ وقت دیں, ان کے موڈز کو, اور جو ان کی ڈیمانڈز ہیں. اور دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, ان کی ڈیمانڈ ایک ہی ہوتی ہے زیادہ تر, ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار لیا جائے. خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے پوتے پوتیوں, نواسے نواسیوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں, اور ہمارے بچے ہیں کہ بس سلام کیا, حق کیا اور بس چلے گئے. ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ آپ نے اپنے دادا کے ساتھ یا نانا کے ساتھ بیٹھنا ہے, ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے, ان کو پیار کرنا ہے, تاکہ انہیں وہ فیل اور وہ افیکشن فیل ہو جو وہ مس کر رہے ہیں کہیں پہ. ہماری لائف کا ایک بگ چنک جو ہے وہ میموریز میں اگر ہم یاد کریں تو وہ نانا کا گھر, نانی کا گھر, ویکیشنز میں وہاں جانا, آج کل کے بچوں کی لائف میں یہ بہت مسنگ ہے. تھینک یو امرین, بہت شکریہ آپ کا. اور بس جی یہی میسج ہے آپ. اپنے بڑوں کا خیال رکھیں, ان کی رسپیکٹ کریں, عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں, ان کو وقت دیں, ویسے ہی وقت دیں مخلصانہ طور پہ جیسے وہ آپ کو دیا کرتے تھے. جب آپ ایک سوال 10 دفعہ پوچھتے تھے تو وہ آپ کو پیار سے سمجھاتے تھے, اسی طرح ہی ان کے وقت دیں. آئی نو کہ بزی لائف ہے لیکن ورک لائف بیلنس اسی کا نام ہے. وقت نکالیں اپنے پیرنٹس کے لیے, اپنے بزرگوں کے لیے.
موونگ فارورڈ جناب، ہمارے پاس اب جو نیکسٹ خبر ہے وہ سن کے آپ بڑا محظوظ ہوں گے، کیونکہ جناب کرکٹ کے میدان میں چھکے لگانے والے شاہد آفریدی کو ہم نے دیکھا آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے، مطلب لٹرلی وہ آسمان میں ہمیں دیکھا ان کو. اسلام آباد کے خوبصورت نظاروں کے بیچ مومو آفریدی نے پیراگلائیڈنگ کا شاندار تجربہ کیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی، اور ویڈیو دیکھ کر مداح بھی کہہ رہے ہیں کہ لالا میدان تو بہت دیکھے، آج آسمان بھی فتح کر لیا آپ نے. کیا بات ہے. اور زبردست طریقے سے شاہد آفریدی صاحب جو ہیں وہ آسمان کی سیر کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اسپیشل کوئی پیراگلائیڈنگ کا سیٹ اپ مجھے لگ رہا ہے. اچھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اسلام آباد میں بھی یہ ایکٹیویٹی آپ کر آج سکتے ہیں. کل شاہد آفریدی صاحب بہت خبروں میں ان ہیں، کبھی ان کا کتا کھو جاتا ہے. جی میرے خیال سے وہ بڑے خوش ہیں اس وجہ سے. وہ مل گیا وہ؟ ہاں مل گیا. وہ بلیک کلر کا لیبراڈور تھا if I'm not wrong، وہ مل گیا. اگر آپ کو یہ اپرچونٹی ملے. I did it actually in اسکردو سرفرنگا میں یہ ہو رہی تھی آلریڈی وہاں پر، تو میں نے وہاں پر ٹرائی کیا تھا. بٹ اسلام آباد میں اٹس نیو. مجھے نہیں پتا کہ اسلام آباد میں آپ کے ٹائم پہ تھا، میرے ٹائم پہ تو نہیں تھا پیراگلائڈنگ. خوبصورت ویو. میں نے اسلام آباد میں ٹرائی نہیں کیا، کہیں اور ٹرائی کیا تھا، بٹ بڑا خوبصورت ویو ہوگا آئی تھنک اسلام آباد. بہت زبردست. جب آپ ظاہر سی بات ہے پلانٹ سٹی جب آپ نیچے سے دیکھتے ہیں آپ کو لش گرین آپ کو نظر آتا ہے وہاں پر ماحول، اور اس کے بعد پھر مارگلا کی پہاڑیاں آپ کو دیکھنے کو نیچے ملتی ہیں. اور موسم اسلام آباد کا تو خاص طور پہ آج کل جتنا حسین ہوا ہے اس میں تو اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے کا تو بہت مزہ آیا ہوگا آئی ایم شیور شاہد آفریدی صاحب کو. جناب بات پھر وہی ہے کہ ایج ڈزنٹ میٹر. آپ نے زندگی انجوائے کرنی ہے تو آپ کسی وقت بھی یہ تہیہ کر سکتے ہیں کہ بس ہم نے آج سے اپنی زندگی انجوائے کرنی ہے. دل آپ کا جوان ہونا چاہیے، عمر کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اس سے. تو یہ تھی. اب آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنے فٹ ہیں ماشاءاللہ، مطلب وہ ایکٹیو بھی ہیں، وہ زبردست طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں اس ایکٹیویٹی. بالکل. اچھا جی، یہاں پر بات کریں گے چھوٹی عمر بڑا کارنامہ. لاہور کے موسیٰ بن عمر نے صرف 10 سال کی عمر میں کیا ہے. انہوں نے جی او لیول میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے. 8 مضامین میں اے اور اے پلس گریڈ حاصل کی ہے. واو. تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم بات بھی کر لیتے ہیں. موسیٰ بہت شکریہ اور بہت مبارک ہو آپ کو. سب سے پہلے تو آپ نے اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ کے گریڈز اگر آپ ہمیں بتانا پسند کریں تو جاننا چاہوں گا کتنے اے اسٹارز اور کتنے ایز تھے آپ کے؟ میرے 6 ایز ہیں اور 1 اے اسٹار ہے. واو. تو مطلب 8 سبجیکٹس میں سے ٹوٹل آپ کے 6 ایز اور 1 اے اسٹار. زبردست. تو موسیٰ آپ نے پڑھائی کیسے کی؟ اتنی چھوٹی سی آپ کی ایج ہے، کس نے آپ کو ٹیوٹر کیا، کہاں سے پڑھا آپ نے؟ میرے پاس ایک اسکول تھا جس کا نام ڈریکن ہوتا ہے، اور نا اس میں ایک ڈبل پروموشن پالیسی ہوتی ہے. جب میں نا کورس کمپلیٹ کر لیتا تھا ایک کلاس کی تب میں نا ڈبل پروموٹ ہو جاتا تھا. اور I paid attention in class so that I could understand the concept, and I also did video watching so that I could understand the concept better, because watching a video is easier than opening a book, because the video can tell you in few minutes. In the book you have to read yourself. بٹ آپ کو لگا کہ ویڈیو دیکھنا زیادہ ویلیوبل بیکاز وہ ٹائم بھی شارٹ ہے، اس میں بہت کچھ بتا بھی جاتا ہے. بٹ اسٹل اگر ہم آپ کی روٹین جاننا چاہیں کہ آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں، کتنے گھنٹے ایکسٹرا آور جو ہیں آپ اسٹڈیز کو دیتے ہیں ادر دین اسکول؟ In normal days, I wake up and I go to school, and school lasts from 8 to about 3. I come back home, I have lunch, I relax a little, and then I study for 3 to 4 hours in the evening. But in exam days I sometimes study 16 to 17 hours. 16 to 17 hours. And which subjects did you appear in? Which subjects? Yes. I appeared in a total of 8 subjects: Urdu, English, Pak Studies, Islamiyat, Bio, Chemistry, Math and Physics. Ooh. So what do you want to do next? Like what are your future goals? My future goal is to become a surgical oncologist, a doctor who treats cancer through surgery. And right now I am planning to do A levels. How nice is that? اور میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ A levels میں آپ کن سبجیکٹس کو چوز کریں گے؟ In A levels I will choose 4 subjects: math, physics, chemistry and biology. Wow. And can I ask you, why do you want to become an oncologist?
because a lot of deaths in my family have occurred due to cancer, and I want to treat cancer through surgery to prevent that from happening to others. What a noble cause. Love the thought. Thank you very much मूसा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और आप देख रहे हैं छोटे से बच्चे का थॉट प्रोसेस क्या है कि उसकी फैमिली में सिंस कैंसर से बहुत सी अमवात हुई, तो ही वांट्स टू बिकम एन ऑन्कोलॉजिस्ट ताकि वो कैंसर को ट्रीट कर सके. हाउ नाइस इज दैट. यही जज्बा है और यही पोटेंशियल है इस मुल्क का. थोड़ी इतने अरबों में रेमिटेंसेस नौजवान लेके आ रहे हैं. सोचिए बच्चा इतनी छोटी एज में इमोशनली इतना इंटेलिजेंट है. करेक्ट. वैसे तो इंटेलिजेंट है बट इमोशनली भी इंटेलिजेंट है. जनाब, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. यहाँ पर हम लेंगे आपसे इजाज़त. बिल्कुल आपने दोस्त फरमाया. और अब आप हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. बहुत ख्याल रखिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद.